Good evening and a very warm welcome to the Black Hole. As greed threatens to erase Pakistan's cultural heritage, the battle to preserve Karunjar intensifies. This ancient site, a testament to our rich history, is being ravaged by mining interests. और आज हम यहाँ जमा हैं करंजर पहाड़ जो हमारा माहौलियाती और सकाफती विरसा है, इस पहाड़ की कटाई से मुतलिक गुफ्तगू करने के लिए विद अ वरिंग कंसर्न रिगार्डिंग हाउ टू प्रिजर्व करंजर, concern regarding its historical significance, concern regarding its ecological integrity and cultural essence. And we are very grateful to our discussants. मेरे दाएं जानिब तशरीफ़ फरमा है लुत्फ़ अली हालो. आप अंग्रेज़ी ज़ुबान में लेक्चरर हैं, रिसर्चर हैं, राइटर हैं, ट्रांसलेटर हैं. माहौलियाती और जो हेरिटेज के मसाइल हैं उसके ऊपर आप निगाह रखते हैं. उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मेरे दाएं जानिबी दलीप दोशी. आप हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं. वकालत के अलावा आप राइटर भी हैं, ह्यूमन राइट्स एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं. बाईं जानिब तशरीफ़ फरमाए ज़रमीन कौसर, जो आज के सेशन की मेज़बानी और मॉडरेशन की ज़िम्मेदारी निभाएंगी. एंड राइटफुली सो बिकॉज आप क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं. इसके अलावा आप रिसर्च स्कॉलर भी हैं. आप सब लोगों की आमद का शुक्रिया. प्लीज़ अपने सेल फोन जो हैं, एक ही रिमाइंडर होता है रोज़ के, काइंडली अपने सेल फोन जो है वो साइलेंट मोड में कर दें सो दैट देयर इज़ नो डिस्ट्रैक्शन. स्टेज पे गुफ्तगू होगी लेकिन उसके बाद हस्ब रवायत हाउस ओपन किया जाएगा फॉर Q&A. आप उसमें अपने सवाल, तबसरे, आरा, तज्ज़िये के साथ ज़रूर शरीक होइएगा. टू द पॉइंट और ब्रीफ रहिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जो है इस मुकालमे का हिस्सा बन सकें. एंड दैट्स इट. नाउ प्लीज़ वेलकम आवर एस्टीम्ड पैनलिस्ट्स फॉर डिस्कसिंग द करंजर कटिंग केस. थैंक यू. Assalamu alaikum everyone. Thank you for joining us today in this meaningful discussion. और हमारा तारुफ तो ऑलरेडी आपको करवा दिया है. इसके अलावा दो चीज़ों पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगी. एक तो है एनवायरनमेंटल डेवस्टेशन. सो डॉक्यूमेंट्री में भी जैसे कि हमने देखा कि एनवायरनमेंट किस तरह से तबाह हो रही है. इट इज़ नॉट अबाउट जस्ट अ माउंटेन रेंज. ये किस तरह से पूरी एक इकोसिस्टम की तबाही हो रही है जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट, इकोनॉमिक प्रॉफिट. और इसके अलावा कल्चरल हेरिटेज की अगर बात की जाए तो इसकी एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है. इस तरह से सिर्फ अहमियत नहीं रखता है ये पहाड़ी सिलसिला, बल्कि इसकी एक तहज़ीबी और सकाफ़ती अहमियत भी है. सो हम मज़ीद जानेंगे अपने पैनलिस्ट से, स्पीकर्स से. साथ हैं सबसे पहला मैं सवाल पास करूँगी दिलीप को कि करंजर कहाँ वाक़ है. इनका बेसिकली उस जगह से ताल्लुक़ भी है, तो हमें आई होप कि बड़े अच्छे से बता सकेंगे ब्रीफली, और इसका क्या तारीख़ी और तहज़ीबी पस मंज़र है. बहुत शुक्रिया. मैं ब्लैक होल का भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने स्पेस प्रोवाइड की, और आप तमाम दोस्तों अहबाब का कि इस बहुत ही अहम मौजू पे आपने हमें ज्वाइन किया. हम चाह रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर या उसके अलावा बहुत सी और जगह हैं जहाँ पे इस तरह के वाक़यात होते हैं, जहाँ पे कमर्शियल और कारपोरेट एक्टिविटीज़ जो हैं उनको फ़रोग़ दिया जाता है और नतीजे में वहाँ की जो मकामी जगह है उनको नुकसान पहुँचता है. अब करंजर जो है वो एग्जैक्टली किस जगह पे है? थरपारकर डिस्ट्रिक्ट है सिंध प्रोविंस का. उसमें एक तो सहरा का इलाका है पूरा, और दूसरा ये जो रीजन है ये बिल्कुल हिंदुस्तान, गुजरात और जो राजस्थान के बॉर्डर पे ये ख़ित्ता वाक़ है. किसी भी जगह की अगर हम बात करें तो वो महज जगह सिर्फ़ एक नाम नहीं होती. उस जगह की एक अपनी तारीख़ होती है, उस जगह की अपनी एक सकाफ़त होती है, वहाँ की ज़िंदा मिसालें होती हैं, वहाँ लोगों की दास्तानें होती हैं, वहाँ रस्म व रिवाज होते हैं, वहाँ रक़्स होता है, वहाँ पे मौसीकी होती है, वहाँ पे अदब होता है, वहाँ पे ट्रेजेडीज़ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. इसी तरह से ही करंजर महज एक कोई, जिस तरह से बार बार सिंध के लोग भी ये कह रहे हैं, जो मूवमेंट चली उसमें भी बार बार ये जिक्र हुआ कि करंजर महज एक पहाड़ नहीं है जो कुछ लोगों को, जो कॉरपोरेट कंपनीज़ हैं उनको नज़र आ रहा है. वहाँ की पूरी हिस्ट्री है, और वो इतनी रिच हिस्ट्री है कि जब हम बात करते हैं, जो पाकिस्तान की जियोलॉजिकल सर्वे हुई थी 2015 की, उसके मुताबिक भी वहाँ पे 14 बिलियन टन्स जो है वो ग्रेनाइट मौजूद है, और उसकी जो वर्थ है
وہ بھی بلینس میں اس کی ورتھ ہے. مطلب اتنا قیمتی پہاڑ ہے, اتنا وہاں پہ گرینائٹ موجود ہے, چائنا کلے ہے, ڈفرینٹ پتھر ہیں. تو اس کی وجہ سے اس کی جو اہمیت ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور تھرپارکر جو خطہ ہے اور یہ پہاڑ جو ہے, یہ تصور یہ کیا جاتا ہے کہ جو پوری زمین ہے اس کی جو زندگی کی جو تاریخ ہے وہ ہے 4.5 to 5 بلین ایئرس. اور یہ جو پہاڑ ہیں, جو ماؤنٹین رینج ہے, جو انڈین سب کانٹیننٹ کے اندر اس کی تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو اس کی جو تاریخ ہے وہ ہے 3 to 3.5 بلین ایئرس. مطلب یہ کوئی 10 سال 15 سال 20 سال سے موجود, یہ بلین ایئرس سے یہاں پہ موجود ہیں. اور بہت سارے مذاہب کا یہ مسکن ہے, بہت ساری جنگلی جیوت کا یہ مسکن ہے. اور آج سے کئی ہزار سال پہلے یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جہاں پہ ابھی صحرائے تھرپارکر ہے اور یہ ماؤنٹین رینج موجود ہے, یہاں پہ سمندر ہوا کرتا تھا. اور یہاں پہ جو ہے بہت بڑا سمندر تھا. بعد میں سونامی آیا, اس کے بعد پھر زلزلے آئے, اور نتیجے کے اندر وہاں پہ صحرا جو ہے وہ اس میں صحرا میں تبدیل ہوا, اور وہاں پہ پھر جو ہے یہ گرینائٹ کے پہاڑ بھی جو ہیں وہاں سے وجود میں آئے. اور اس سے آگے جو ہے وہ رن آف کچھ کا ایریا ہے. رن آف کچھ بھی آگے جا کے گجرات سے اور اس علاقے سے جا کے ملتا ہے. تو اس کی بہت قدیمی, بہت تاریخی, بہت ہسٹوریکل اس کی جو ہے وہ سگنیفیکنس ہے. کئی زمانوں تک لوگ یہاں پہ رہتے رہے ہیں, برٹش پیریڈ کے اندر, اس سے پہلے بھی. تو یہ کہ مختصر جی اس کا تعارف ہے. تھینک یو سو مچ ہمیں ایک بریف ایک اوور ویو دینے کے لیے. سو نیکسٹ میرا سوال ہوگا لطف آپ کے لیے کہ مذہبی اور ثقافتی اعتبار سے قارون جھر کی کیا اہمیت ہے اور کون سے قدیمی آثار یہاں پہ موجود ہیں؟ سب سے پہلے آپ سب کا شکریہ, خاص کر کے بلیک ہول ٹیم کا اور دلیپ کا اور آپ سب سامعین کا, جو اتنے انتہائی اہم موضوع پہ جو ہے وہ یہاں پہ گفتگو ہو رہی ہے. تو جہاں تک قارون جھر کی ہسٹری اور ریلیجن یا ہیریٹیج کا سوال ہے, تو اس کو ہم اگر ٹریس کریں تو یہ ہمیں سرسوتی تہذیب جو ہے وہ اس سے ہمیں اس کی لنکیج جو ہے وہ ملتی ہے. کیونکہ یہ پورا ایریا, جیسے دلیپ نے بھی کہا کہ یہ کبھی سمندر تھا, تو جب سرسوتی ریور جو ہے جو ایون ویداز میں بھی جس کا ذکر ہمیں ملتا ہے, تو یہ وہاں سے یہ ریور جو ہے وہ ستلج سے اور ہڑاپا تہذیب سے ان کی وابستگی تھی. تو یہ ریور جو ہے وہ جب یہاں سے بہتی تھی تو ہاکڑو دریا, اور وہ ہاکڑو دریا جو ہے وہ پھر تھرپارکر کی طرف تھر میں اس کو وہ آباد کرتا تھا. تو پھر اس ٹائم میں زیادہ تر جو مذہب رہا ہے وہ سناتن مذہب جو ہے, ہندو دھرم کو جو لوکل لوگ وہاں کے اس کو وہ کہتے ہیں. تو ایون ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ آج بھی کچھ آثار ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں جو مہابھارتا کے جو پانڈوز تھے وہ ان کے بھی جو آثار ہے وہ ابھی بھی ہمیں وہاں پہ ملتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ وہ جب ان کو ایگزائل کیا گیا تھا وہاں پہ, تو وہ پانچوں بھائی جو ہے وہ اس طرف آئے تھے اور وہاں پہ وہ رہے تھے. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنی ایک پرانی ایک تہذیب ہے, وہاں پہ ایک کلچر ہے. تو زیادہ تر جو ریلیجن ہے وہ ہندوازم ہی وہاں پہ رہا ہے. لیکن ہندوازم کے علاوہ بھی, کیونکہ جب پاری نگر تھا جو پورٹ تھا, تو وہ پورٹ جب وہاں پہ سمندر تھا, تو وہ پورٹ مینلی جینزم کے جو لوگ تھے, جو جین مت کے جو لوگ تھے, وہ پورا تقریباً زیادہ تر آبادی انہی کی تھی. اور اس ٹائم پہ تقریباً 6000 تک جو ہے وہ جین مت کی آبادی تھی. تو انہوں نے اس شہر کو جو ہے وہ ڈیولپ کیا تھا, پورٹ, اور پورے ان کے جو مرچنٹس تھے وہ پوری دنیا سے اس پورٹ سے وہ جو ہے وہ کاروبار کرتے تھے. تو اس سلسلے میں آج بھی ہمیں وہاں پر جو ہے وہ جین مت کے جو مندر ہیں, ٹیمپلس ہیں ان کے, وہ ہمیں ملتے ہیں. اور ساتھ میں ہمیں بدھزم کے بھی مندر وہاں پہ ابھی ملتے ہیں. کیونکہ قارون جھر کی جو پوری رینج ہے اس میں تقریباً 119 جو ہے وہ تقریباً اس کی ہلس ہیں مختلف. تو ان 119 میں سے 108 پہ تو ہمیں کوئی نہ کوئی ہسٹوریکل جو ہے وہ ہیریٹیج ملتا ہے. وہ ٹیمپلز کی صورت میں ہے, مسجدیں بھی ہیں, بودیسر جو مسجد ہے وہ بھی وہاں پہ ہے. تو یہ سارا جو ہے وہ ایک آج بھی وہاں پہ ہندوازم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جینزم, بدھزم, لیکن یہ ہے کہ تاریخ کی ستم ظرفی بھی ہے اور نیگلیجنس ہے حکمرانوں کی, جس کی وجہ سے وہ سارے جو مندر ہیں وہ ابھی جو ہے وہ زبون حالت میں ہے.
تو ان پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ صرف جو ہے وہ سندھ کا یا تھرپارکر کا ایشو نہیں ہے، یہ پورے اس ریجن کی تہذیب ہے، اس ریجن کا پورا کلچر ہے. کیونکہ اس کلچر میں آج بھی جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو وہ جو جین مت کی جو روایت تھی، جو ورچوس ان کے پاس تھی، وہ ورچوس آج بھی وہاں کے لوگوں میں ہمیں ملتی تھی. کیونکہ وہ ان کی یہ ورچو تھی کہ آپ جو ہے وہ جب اندھیرا ہو جائے تو اس سے پہلے آپ کھانا بنا لیں تاکہ کوئی جیت جو ہے وہ اس میں نہ چل جائے تو وہ مر سکتا ہے. ایون کہ جو گرین گراس جو ہے وہ اس پہ بھی آپ سنبھل کے چلو، اگر وہ سوکھ جاتے ہیں تب بھی وہ آپ اس پہ سنبھل کے چلو، کیونکہ ان کو آپ اس طریقے سے سمجھو کہ آپ کے جو ہے وہ اپنے ہیں، ان کے اپنوں کی لاشیں ہیں جس پہ آپ کو چلنا ہے. تو اس قدر جو ہے وہ لوگوں میں وہ رواداری اور برداشت کا جو ہے وہ ہے. تو یہ پورے جو ہے وہ آثار وہاں پہ ہمیں ملتے ہیں، جن میں بھیم گوڈ، بھیم تلاؤ، ارجن بان، یہ وہ سائٹس ہیں جو بیسیکلی ان پانڈو سے وابستہ ہے، وہ آج بھی کارونجر میں ہمیں ملتی ہے. تو اس طریقے سے پھر یہ تقریباً 12ویں صدی میں جب چنگیز خان کی آرمی سے جو ہے وہ جلال الدین خوارزم جو ہے وہ وہاں سے بھاگ کر آیا تھا، تو اس نے اس پوری رینج میں جو ہے وہ تباہی مچائی تھی، اور وہاں پہ پورا جو پاری نگر تھا اس کو انہوں نے ڈسٹرائے کیا تھا. لیکن اس ٹائم پر بھی سمندر وہاں پہ تھا، تو جین مت کے جو لوگ تھے انہوں نے پھر سے اس کو ریبلڈ کیا اور وہ کاروبار چلتا رہا. لیکن آج سے 10,000 سال پہلے اس علاقے میں زلزلہ آیا تھا جس کی وجہ سے سمندر ریسیڈ کیا ہے اس نے. تو آج جو ہے وہ رن آف کچھ ہے، اور کارونجر جو ہے وہ پورا رن آف کچھ کو بیسیکلی وہ ایک ڈھال ہے، اس کو وہ روکا ہوا ہے، ادروائز وہ آگے وہ آ سکتا ہے، جس سے پورے ایکولوجی ایریا کی جو ہے وہ جغرافی اس کی وہ جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے. تو اس طریقے سے کافی سارے جین مت کے ویراوا مندر ہے، بوڈے سر ہے، گوڑی مندر ہے. تو یہ سارے پرانے جو ہے وہ مندر جو ہے وہ ابھی بھی کارونجر کے ہلس میں ہمیں جو ہے وہ ملتے ہیں. شکریہ. اوکے، سو یہ تو ایک مذہبی اور ثقافتی ہمیں ایک پتہ چلا کہ اس اعتبار سے کیا اس کی امپورٹنس ہے. فردر میں آپ سے دلیپ یہ پوچھنا چاہوں گی اگلا سوال کہ کارونجھر کو روپ کولی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، سو اس کے پیچھے کیا اس کی وجہ ہے، کیا ریزن ہے؟ پہلے تو میں اس کی نام کی کریکشن کروں. روپلو کولی ایک کردار ہے جو تاریخ میں اس کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے برٹش ٹائم پہ، خاص طور پہ 1818 میں اس کی پیدائش ہوئی تھی. اور جس طرح سے لطف نے اس کی پوری ہسٹری بتائی، بیک گراؤنڈ بتایا کہ وہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگوں، خاص طور پہ جینزم، مہاویر جو ہے ان کا اس میں زیادہ انفلوئنس ہے، وہ اس کی فلسفی کو زیادہ فالو کیا جاتا ہے. تو وہاں پہ جو زیادہ لوگوں کا انوائرمنٹ کی طرف، کوئی بھی چیز ہے، گھاس کی طرف، جیت جانور کی طرف، یا پودوں پرندوں کی طرف، یا جو وہاں کے جانور ہیں ان کی طرف بھی، ہرن ہے. تو مطلب ابھی جب پچھلے سال ایک واقعہ ہوا کہ وہاں پہ کچھ لوگوں نے جو ہرن تھے وہاں پہ ان کو پکڑا اور وہ ان کو سیل کرنے کے لیے اور ان کو مارنے کے لیے لے کے جا رہے تھے. تو مقامی لوگوں ان کو پتہ چل گیا اور سارے گاؤں کے لوگ ان کے پیچھے لگے اور ان کو گرفتار کیا گیا. اور تب تک وہ ان کو 6-7 ہرن تھے جن کو وہ مار چکے تھے. تو لوگوں کے اندر بہت زیادہ غم و غصہ اس میں پیدا ہوا اور لوگوں نے ان ہرن کو ان کے قبضے سے نکالا. کچھ بچے، کچھ مرے ہوئے تھے، اور ان کو پراپر طریقے سے جا کے دفنایا. تو ہرن کا بھی جو ہے وہ لوگ اتنا خیال رکھتے ہیں. جب پچھلے دنوں مور وہاں پہ بہت زیادہ مر رہے تھے تو لوگ، مطلب وہاں پہ جو چھوٹے بچے تھے وہ جب جاتے تھے جنگ میں اور کوئی مور مرا ہوا دیکھتے تھے تو وہ اس طرح سے اس پہ روتے تھے جیسے کہ گھر کا کوئی بندہ مر گیا ہے. تو ہرن کی طرف، مور کی طرف، جنگلی جیوت کی طرف، کسی بھی چیز کی طرف جو وہاں کے لوگوں کا رویہ ہے وہ رویہ اس طرح سے ہے کہ پیار والا، محبت والا، اور فطرت کی ہر چیز کو اپنا سمجھنے والا جو ہے وہ رویہ رہا ہے. تو باقی جو روپلو کولی کے حوالے سے وہ یہ کہ برٹش ٹائم پہ یہاں پہ ہسٹوریکلی جو ہے وہ یہ تھے کہ کالونیل ٹائم پہ بہت زیادہ بغاوتیں بھی ہوتی تھیں. وہاں پہ راجپوت ٹرائب تھا، کولی ٹرائب تھا، کھوسو ٹرائب تھا، اور بہت سارے ٹیکس کے ایشوز ہوتے تھے، ریونیو کلیکشن کے ایشوز تھے، اور بہت ساری چیزیں تھیں جس کی وجہ سے بار بار جو ہے فائٹس ہوتی رہتی تھیں. تو روپلو کولی جو کمیونٹی ہے اس کے وہ فائٹر تھے. راجپوت جو ٹرائب ہے ان کے ساتھ مل کے، باقی لوگوں کے ساتھ مل کے انہوں نے انگریزوں کے خلاف جو ہے وہ ایک اپنی موومنٹ بنائی تھی.
اور نتیجے میں یہ جو پورا ایریا تھا کارونجھر والا، اور یہ وہاں پہ جنگ کے ٹائم پہ اور ان کے ٹائم جو کلیشز ہوتے تھے وہ وہاں جا کے چھپ جاتے تھے، اور اپنا انہوں نے مورچہ بھی بنایا ہوا تھا. تو 1818 سے ان کی پیدائش ہوئی تھی. بہت سارے لوگوں کو انہوں نے منظم کیا انگریزوں کے خلاف، اور ان کے پاس کوئی اس طرح کا اسلحہ، کوئی چیزیں نہیں ہوتی تھیں. اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک منظم قسم کی مزاحمت کی، اور اس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے باقی ساتھیوں کو گرفتار کیا گیا، ان کو سزائیں دی گئیں، اور 1859 میں جو ہے ان کو سر عام جو ہے درخت کے نیچے پھانسی دی گئی. اس کے بعد ان کا کردار، ان کے مزاحمت کا جو طریقہ کار ہے وہ آج تک بھی لوگوں کے اندر زندہ ہے. اور اسی طرح سے جب یہ کارونجھر کو، جب یہ پہاڑ کی کٹائی والا سلسلہ بھی شروع ہوا، تب بھی لوگوں نے اسی طرح سے ریئیکٹ کیا کہ جب آج سے 3 صدیاں پہلے بھی ایک بندہ اگر پورے کالونیل فورسز کے ساتھ لڑ سکتا ہے، تو اس وقت ڈیجیٹل ایرا کے اندر، اور اب صرف اس وجہ سے کہ وہاں پہ گرینائٹ موجود ہے اور اس کی جو ورتھ ہے وہ بلینس میں ہے، اس وجہ سے آپ اس چیز کو کاٹیں اور کاٹ کے لے کر جائیں، تو اس وجہ سے لوگوں نے ریزسٹ بھی بہت کیا. اور وہ جو تاریخی مثالیں ہیں، اب روپلو کولی کے ساتھ ساتھ عمر ماروی کا قصہ جو ہے وہ بھی وہیں سے، اسی ریجن سے بلانگ کرتا ہے. اس کا جو ہے وہ ایک لازوال، اپنی دھرتی سے، اپنی وطن سے محبت کی جو ہے وہ ایک لازوال داستان ہے. شیخ ایاز نے بہت لکھا ہے. شیخ ایاز نے اپنی شاعری کے اندر لکھا کہ تھرپارکر کا جو پورا ریجن ہے یہ فطرت کا ایک اوپن میوزیم ہے، اور اگر میں دوسرے جنم پہ یقین کروں تو میں یہ چاہوں گا کہ میں نے پوری دنیا دیکھی ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ میرا دوسرا جنم اگر ہو تو وہ اس خطے کے اندر ہو، تھرپارکر کے اندر ہو. یہ اتنا خوبصورت ہے، لوگ اتنے خوبصورت ہیں، اور یہاں پہ لوگ ہر چیز کا اتنا خیال کرنے والے ہیں. شاہ لطیف نے اپنی شاعری میں بہت زیادہ لکھا ہے. علی بابا ایک سندھ کے بہت بڑے سٹوری رائٹر تھے. ان کی ایک کہانی ہے کارونجھر کا قیدی، اور وہ روپلو کولی کو ٹریبیوٹ دینے کے طور پہ انہوں نے لکھی تھی. تو اس طرح سے لوک داستانیں ہیں. اور ایک داستان ہے کیسوبا کی. پارٹیشن کے ٹائم پہ جب یہاں سے بہت زیادہ لوگ مائیگریٹ کر کے جا رہے تھے، تو کیسوبا ایک عورت ہیں، اور ان کی ساری فیملی نے کہا کہ ہم یہاں سے مائیگریٹ کر کے جا رہے ہیں، تو انہوں نے منع کیا کہ میں نے نہیں جانا. اس کی باقی ساری فیملی چلی گئی، اور بعد میں کچھ لوگ جو ہے یہاں سے ان کو فورسفلی لینے کے لیے آئے کہ آپ پارٹیشن ہو گئی ہے، یہاں پہ لوگ بہت کم ہیں، مسائل ہیں، تو آپ یہاں سے چلیں. تو اس نے اپنے والدین سے کہا کہ میں ایک شرط پہ چلوں گی، اگر اس پورے کارونجھر کو آپ یہاں سے کاٹ کے ہندوستان لے کے جا سکتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ جا سکتی ہوں، ادروائز میں اس کارونجھر کو، اس خطے کو، اس لوگوں کو، ان کو چھوڑ کے نہیں جا سکتی. اور وہ نہیں گئی. تو اس طرح سے لوگوں کی ایک جو ہے وہ ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہاں پہ داستانیں بہت زیادہ ہیں، لوکل کہانیاں وہاں پہ بہت زیادہ ہیں، متس بھی وہاں پہ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہیں. تو اس وجہ سے بار بار ہم یہی کہتے ہیں کہ وہ صرف ایک پہاڑ نہیں ہے جس کو آپ کاٹ کے لے کے جائیں گے، اور اس میں سے آپ اپنی جیسے پورے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، جیسے نیلم جیلم پروجیکٹ چل رہا ہے، جیسے سوات کے اندر، مطلب جہاں پہ بھی آپ کو یہ نظر آئے کہ یہاں پہ اس خطے میں زمین کے نیچے، ریت کے نیچے، پہاڑ کے نیچے پیسہ پڑا ہوا ہے، اور وہاں پہ آپ اپنی کارپوریٹ ایکٹیویٹیز شروع کر دیں گے. اور پورے پاکستان میں لوگوں نے مزاحمت بھی کی ہے، وہ آپ کو گوادر سے لے کے پاکستان کے دوسرے ایریاز تک آپ کو ملے گی. ہم ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو عطا آباد لیک بظاہر تو خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ٹریجڈی ہے. اور اسی طرح سے پورا گلگت بلتستان، پورا اسکردو، پورا سوات، یہ پورا ریجن، تھرپارکر، سندھ، بلوچستان، اس کے اندر ایسے بہت سارے مقامات ہیں، ہسٹوریکل پلیسز ہیں کہ جن کو ہمیں پرزرو کرنا چاہیے، جن کو محفوظ کرنا چاہیے. ایسے نہیں کہ اس میں کیونکہ ہمیں پیسہ نظر آتا ہے لہٰذا آپ اس کو نکالنا شروع کریں. تو تھرپارکر کے اندر ایک پہلے تھرکول کا پروجیکٹ تھا، لوگ اس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں نے سفر کیا. اس کے بعد پھر جو یہ کارونجھر والا بھی ہے، تو اس میں بھی اس کے نتیجے میں بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اوکے، سو نیکسٹ کویشچن آپ سے ہوگا لطف. کارونجھر پہاڑ کی کٹائی سے ماحولیاتی اور جنگلی یہ جیوت، ان کو وہاں سے، اور جنگلی جیوت اور لوگ وہاں کے کیسے متاثر ہو رہے ہیں؟ یہ جو کٹائی ہے اور یہ جو سارا جو ایک ٹریجڈی ہو رہی ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتا چلیں پلیز. اصل میں کارونجھر جو پہاڑ ہے وہ بیسیکلی 19 کلومیٹر پہ وہ اس کی وہ پھیلاؤ ہے، پوری وہ رینج جو ہے، اور اس کی جو ہائیسٹ پیک ہے وہ 305 میٹرز تک جو ہے وہ ہے. لیکن ابھی جب گورانو ڈیم یا اسلام کوٹ میں جب کوئلے کے لیے زمین کی اسٹڈی کر رہے تھے، تو ان کو یہ پتہ چلا کہ کارونجھر نہ صرف زمین کے سرفیس کے اوپر ہے، لیکن
تقریباً 1000 میٹر جو ہے وہ زمین کے نیچے بھی ہے. تو اس پورے ریجن میں یہ پورا جو پہاڑی سلسلہ ہے یہ تقریباً وہاں کے تھرپارکر کی 5 مختلف یونین کاؤنسلز میں وہ پھیلا ہوا ہے. تو اس کے پاس آس پاس جو بھی آپ آبادی دیکھیں گے تو وہ آبادی بیسیکلی اس پہاڑ کی وجہ سے ہی وہ جیتی ہے, کیونکہ ہر ہل کی ایک اپنی ایکولوجی ہے. اگر جہاں پہ ایک ہل پہ آپ کو ہرن مل رہے ہیں تو دوسرے پہ آپ کو جو ہے وہ ولچرس ملیں گی, تیسرے پہ آپ کو شہد کی مکھیاں ملیں گی. تو وہ یہ مختلف جو ہے وہ پوری اس کی ایکولوجی جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. تو جو آبادی ہوتی ہے, کیونکہ ریسنٹلی رپورٹس بھی آتی رہتی ہے ہر سال کہ تھرپارکر جو ہے وہ دنیا کا واحد فرٹائل جو ہے وہ ڈیزرٹ ہے. تو وہ فرٹیلیٹی جو ہے وہ اس کی وہ کارونجر پہاڑ کی وجہ سے ہے, وہ اور کوئی وہاں پہ پانی کی سورس نہیں ہے. تو بارشیں ہوتی ہیں اور وہ پہاڑ تقریباً جو ہے وہ پانی اس کے ہر پہاڑ کے نیچے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے تالاب ہے جس میں پانی اسٹور ہوتا ہے. وہ تقریباً 12 سے 16 مہینوں تک جو ہے وہ پانی وہ اسٹور کرنے کی وہ کیپیسٹی وہ تالاب رکھتے ہیں. تو زراعت جو ہوتی ہے وہ بھی اس پانی کی وجہ سے ہوتی ہے جو بارشوں میں وہاں پہ ہوتا ہے. پھر بارشیں ہوتی ہے تو پھر وہ پرانے پانی سے نیا پانی مل کر جو ہے وہ پھر سے تو وہ آباد لوگ اس کو کرتے ہیں. تو اس طریقے سے اب کارونجر کی کٹائی جو ہے وہ تقریباً 1980 سے جو ہے وہ ہو رہی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن اس ٹائم پہ سوشل میڈیا نہیں تھا تو وہ لوگوں کو اس کا جو ہے وہ معلوم بھی نہیں ہوتا تھا. لیکن آج کل سوشل میڈیا ہے جس کی وجہ سے اگر کوئی ٹرینڈ ہوتا ہے تو وہ سب کو پتہ چل جاتا ہے. تو یہ فرسٹ ٹائم جب 88 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے جو ہے وہ کٹائی لیز پہ دینا جو ہے وہ پہاڑ کا انہوں نے شروع کیا تھا, اور جو سلسلہ ابھی تک جو ہے وہ برقرار ہے. ایون لاسٹ ایئر بھی انہوں نے جو ہے وہ آکشن کے لیے تقریباً 17 جو ہے وہ مختلف سلاٹس جو ہے وہ انہوں نے آکشن کے لیے اویل کیے تھے, اور وہ تقریباً 6000 ایکڑ جو ہے وہ ایریا وہ اس میں وہ آ رہا تھا. تو اب جب کٹائی ہو رہی ہے تو اس سے مختلف جو ہے وہ نقصانات ہو رہے ہیں. ایک تو جو وہاں کی جو آبادی ہے وہ ڈسپلیسمنٹ ہو رہی ہے ان کی, وہ نقل مکانی کر رہے ہیں, وہ دوسرے علاقوں میں جا رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ ابھی باہر کی آبادی کو بھی وہاں پہ لایا گیا ہے ایک پری پلانڈ طریقے سے. جو دوسرے صوبوں کے لوگ ہیں ان کو بھی وہاں پہ, حالانکہ وہاں پہ کوئی ذرائع معاش سوائے اس پہاڑ کے اور کوئی بھی ان لوگوں کا نہیں ہے, لیکن ڈسپلیسمنٹ کے ذریعے لیے, کیونکہ باہر کے جو لوگ آتے ہیں, ہم اسلام آباد میں بیٹھ کر کارونجر تو ہمیں صرف ایک گرینائٹ کا ڈھیر لگتا ہے, لیکن وہاں کے جو ریجنل جو لوگ ہیں, جو انڈیجینیس لوگ ہیں, ان کو اس کی اہمیت جو ہے وہ معلوم ہے. تو ابھی وہاں پہ ایک اس کو کہتے ہیں لانگ بلڈ ولچر اور وائٹ بیکڈ ولچر, یہ دنیا میں کہیں پر بھی نہیں ملتی, یہ کارونجر میں اور انڈینجرڈ ہے. اور ہرن ہے, مور ہے وہاں پہ. تو یہ ساری جنگلی جیوت جو ہے جو کارونجر پہ ہی پلتی ہے, یہ اس کی ڈسٹرکشن کی وجہ سے جو ہے وہ ابھی وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. اور 2012 میں 11-12 میں تو ایک وہ سندھی میڈیا نے ایک ٹرینڈ شروع کیا تھا جو صرف ایک پبلک ڈسکورس کریٹ کرنے کی کوشش تھی کہ کوئلے کے لیے ایک جواز بنایا جائے, اور انہوں نے وہ کیا بھی. ڈیلی جو ہے وہ دکھا رہے ہوتے تھے کہ تھر میں بچے مر رہے ہیں, مور مر رہے ہیں, اب وہ خود مار رہے ہیں, وہ چیز جو ہے وہ مسنگ ہے پوری. تو اس پوری جو یہ ایریا ہے اس کی پوری زراعت بھی کارونجر پہاڑ پہ ڈپینڈ کرتی ہے. وہاں پہ صرف کیونکہ ہم انسانی آنکھ سے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ جو بھی چیزیں ہیں صرف انسان کے لیے, حالانکہ دھرتی کا بھی اپنا بھی حق ہوتا ہے, پہاڑوں کے بھی اپنے حقوق ہیں, وہاں کے جو وائلڈ لائف ہے اس کے بھی اپنے حقوق ہے. تو یہ پوری جو ہے وہ کارونجر سے وابستہ ہے. اگر یہ پہاڑ کاٹتے جائیں گے, کیونکہ ابھی بھی کچھ مہینے پہلے منرل سندھ کا جو مائنز اینڈ منرل کا چیف ہے تو اس نے بھی یہی بات کی کہ کارونجر کو ہم نہیں کاٹیں گے لیکن ہم کھارسر پہاڑ کو کاٹیں گے. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ پوری جو رینج ہے جو میں نے بتایا کہ تقریباً 5 یونین کاؤنسل میں آتی ہے, اس علاقے میں جہاں پر بھی آپ آبادی دیکھیں گے وہ آبادی اس پہاڑ کے دامن میں ہے, وہ کہیں بھی پہاڑ سے الگ نہیں ہے, پہاڑ سے باہر نہیں ہے. وہ جہاں پر بھی لوگ رہتے ہیں وہ پہاڑ کے ہی پاس رہتے ہیں. اس وجہ سے اس تمام ہلز کی الگ الگ نام ہیں. کارونجر تو پوری سم رینج کو کہتے ہیں,
لیکن یہ پوری جو رینج ہے اس میں جتنی بھی 119 ہلس ہیں ان تمام کے وہ نام ہے، اور نام ان لوگوں کے گاؤں کی وجہ سے مختلف ان کے نام ہے. تو کھارسر پہاڑ جو انہوں نے کافی اس کو کاٹ دیا ہے، اس کے تینوں سائڈس پہ جو ہے وہ رن کچھ ہے اور وہ سالٹش مارشز ہیں پورے پھیلے ہوئے. تو اس پہاڑ کو اگر کاٹیں گے تو وہ ایکسپینڈ کرے گا، ظاہری بات ہے. تو یہ پورا جو ہے وہ علاقہ جو ہے وہ ابھی سرمایہ کی نگاہ سے وہ دیکھ رہے ہیں، اس کو منافع اس میں دیکھ رہے ہیں. تو باقی جو وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کے لیے یہ جو ہے وہ بہت ایک الارمنگ صورتحال ہے، جس پہ وہ شور بھی کر رہے ہیں اس پہ، اور وہ احتجاجی وہ تحرک بھی ان کا وہ چل رہا ہے. تو یہ پوری ایک ایکولوجی ہے، یہ اس کا صرف اس علاقے پہ اثر نہیں ہونا ہے، یہ پورے ریجن پہ اثر اس کا ہونا ہے. اس لیے جو ہے وہ کارونجر پورے اس ریجن کا مسئلہ ہے، صرف تھر پار کر کے لوگوں کا یا سندھ کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو جس تیزی سے یہ کاٹتے جا رہے ہیں، کیونکہ مزاحمت تو ہے آن دا گراؤنڈ، لوگ اس کے خلاف جو ہے وہ آواز بھی اٹھا رہے ہیں، احتجاج بھی کر رہے ہیں، کورٹ تک جو ہے وہ معاملہ کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر جس تیزی سے حکمران جماعتیں جو ہے وہ مل کر اگر یہ جس تیزی سے کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی ایک انوائرمنٹل ڈسٹریکشن ہوگی اس پورے ریجن میں. سو دلیپ، آپ کا کیونکہ وکالت سے تعلق ہے تو یہ سوال آپ کے لیے ہوگا کہ مزاحمت تو چل رہی ہے لیکن لیگل اسپیکٹس کیا ہیں اس سارے ٹریجڈی میں، یا یہ سارا جو کیس چل رہا ہے. سو کون سے ایسے قوانین ہیں جو سندھ میں لاگو ہیں اور کارونجھر کی کٹائی کر کے ان کی کیسے خلاف ورزی کی جا رہی ہے؟ اور دوسرا ساتھ ہی بتاتے چلیں پلیز کہ قانونی طور پہ کارونجھر کی کٹائی کے بابت عدالت کیا فیصلے دے رہی ہے یا دے چکی ہے؟ بہت شکریہ. جیسے کہ لطف نے بھی بتایا کہ دیکھیں جو کارپوریٹ کمپنیز ہیں، جو ریاست ہے، جو سرمایہ ہے، جو سرمایہ دار ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے. اس کے پاس کوئی جذبہ نہیں ہوتا، اس کے پاس کوئی سینٹیمنٹس نہیں ہوتے، اس کا کوئی مذہب کو اس کے فیلنگز کو اس کو نقصان نہیں پہنچتا. اس کے لیے جہاں پہ بھی جو بھی چیز نکل رہی ہے وہ بے شک گوادر سے نکل رہا ہو، وہ کہیں سے سونا اب کارونجھر میں جو ایک بہت عام جو کہاوت ہے وہ یہ ہے کہ کارونجھر جو ہے وہ روزانہ کے بنیاد پہ 1 کلو سونا پروڈیوس کرتا ہے. 1 کلو سونا کا محاورہ ایسے ہے کہ 1 کلو سونا کا مطلب ہے کہ وہاں پہ آپ کو جو جڑی بوٹیاں ہیں وہاں پہ ٹوٹل جو ہے، جب یہ سروے ہوا اور اس میں بعد میں جب ریسرچ بھی ہوئی، 90 کے قریب جو ہے وہ ڈفرینٹ پلانٹس ہیں، پودے ہیں، اور ان کی 26 فیملیز ہیں. تو صرف 90 کے قریب تو وہاں پہ صرف پودے اور جو باقی چیزیں ہیں وہ وہاں پہ اویلیبل ہے. اس کے علاوہ جنگلی جیوت بہت زیادہ جو ہے وہ انلمیٹڈ اس میں کوانٹٹی میں موجود ہے. تو جب سرمایہ دار کاٹتا ہے کسی چیز کو یا اپنے سرمایہ کے لیے نکالتا ہے تو وہاں کے لوگوں کی ہسٹری کو نہیں دیکھتا، وہاں کے کلچر کو نہیں دیکھتا. وہ صرف یہ کہتا ہے کہ میں نے آپ کو کمپنسیشن دینی ہے، میں نے آپ کو رائلٹی دینی ہے، پیسے کتنے لیں گے آپ. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں ہر جگہ پہ لوگ جو ہے وہ پیسے لیں اور وہ وہاں سے موو ہو کے چلے جائیں. کچھ لوگ پیسے لے لیتے ہیں، کچھ لوگ پیسے نہیں لیتے، اور کچھ لوگوں پہ پھر جو ہے وہ کیسز ہو جاتے ہیں، ATC کے بھی چارجز لگتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح سے ہی مزاحمتیں جو ہے وہ پیدا ہوتی ہیں. اسی طرح سے لوگوں کے اندر اپنی دھرتی کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے جو ہے وہ محبت، اور اس کی وجہ سے آگے وہ سارا پروسیس چلتا ہے. تو تھرپارکر اور خاص طور پہ کارونجھر میں بھی اسی طرح سے ہوا. 1988 میں جو ہے مل راک کے نام سے کمپنی تھی، اس کو لیز دی گئی. کچھ عرصے کے لیے انہوں نے وہاں پہ کام کیا، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ چلے گئے. اس کے بعد مسلسل جو ہے کبھی کوئی کمپنی آتی ہے، کبھی دوسری کمپنی، اور لیز کا جو سلسلہ ہے یہ بھی برٹش کالونیل دور میں ہمارے ایک تو جو بھی لاز ہیں وہ کالونیل لاز ہیں. اس ٹائم پہ سارے قوانین بنائے گئے تھے، کس طرح سے بنائے گئے تھے، لیز کس طرح سے دینی ہے، بہت پرانے 18 سینچری کے جو ہے وہ لاز ہیں، لیز دینے کا کیا پروسیس ہے. تو وہاں پہ بھی مختلف کمپنیز کو جو میکسیمم ٹائم ہے لیز کا وہ 30 ایئرس ہے، 30 سال تک آپ لیز جو دے سکتے ہیں، پھر اس کو ایکسٹینڈ کرتے رہتے ہیں. اس طرح سے بہت ساری کمپنیز آئیں جس کا جو گورنمنٹ کے ساتھ بھی ان کا ان کی جو ہے وہ کولابریشن ہے، ریاست کے ساتھ بھی ان کی کولابریشن ہے. کچھ ویسے پرائیویٹ کمپنیز ہیں جن کا جو باہر کی نجی کمپنیاں ہیں ان کے ساتھ سہکار ہے. تو اس طرح سے ڈفرینٹ کمپنیز کا 1988 سے یہ مسلسل چلتا رہا. کبھی اسپیڈ اپ ہوتا ہے، کبھی کس طرح سے، اور ٹرکس میں وہ جو ہے وہ وہاں سے بھر بھر کے لے کے جاتے ہیں گرینائٹ، اور پھر پورٹس کی تعداد میں، اور وہاں پہ جا کے سیل کرتے ہیں. 2010 میں 2010 کے قریب جو ہے جب بہت زیادہ سلسلہ یہ تیز ہو گیا، اور جب
لوگوں نے, کیونکہ جس طرح سے میں نے پہلے ڈاکیومنٹری دیکھی اس میں اس نے کہا کہ ہمارے کرونجھر میں آج سے کئی سال پہلے صرف دن میں یا ہفتے میں ایک گاڑی آیا کرتی تھی اور اس میں صرف ایک اخبار آیا کرتی تھی جس سے ہم پوری دنیا سے کنیکٹڈ تھے. جب لوگ کنیکٹڈ ہی نہیں ہوں گے تو لازمی میسج نہیں پہنچے گا. آج بھی پاکستان کے ایسے بہت سارے علاقے ہیں جہاں کے بہت سارے جینیون مسائل ہیں لیکن ہم تک نہیں پہنچ رہے, یا پہنچ رہے ہیں تو دیر سے پہنچ رہے ہیں, یا ڈیجیٹل میڈیا کی وجہ سے ہی پہنچ رہے ہیں. تو یہ سارا جو پروسیس ہے یا اس میں جتنی چیزیں اسپیڈ اپ ہوئی ہیں یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے, لوگوں کے نکلنے کی وجہ سے, اور اس کا ایک جو ہے وہ پروڈکٹیو یوز کی ہونے سے ہوا. تو 2010 کے اندر جب یہ سارا معاملہ اسپیڈ اپ ہوا تو وہاں سے پھر لوگوں نے پٹیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر ان کو کہا کہ سو موٹو ایکشن لیں, اور اس پہ سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا اور اس پہ جو ہے ایک آرڈر پاس کیا کہ اس میں جتنی بھی لیز ہیں ان کو فوراً کینسل کیا جائے اور اس کو امیڈیٹلی اس کام کو جو ہے وہ بند کیا جائے. کچھ ٹائم تک وہ لوگ جو ہے وہ ڈر گئے اور سائڈ پہ ہو گئے, لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے وہ ملی بھگت کے ساتھ کام ہوتا رہا. اور وہاں پہ مقامی جو کچھ کانٹریکٹرز ہیں, جو کچھ لوگ ہیں, کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر خطے کا ہر بندہ جو ہے وہ اپنی دھرتی سے اپنے وسائل سے اتنی محبت کرے. تو جب کسی کو پتہ چلا کہ اس ایریا کے اندر یہ اتنی قیمتی چیز پڑی ہوئی تو انہوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے آپ آئیں, ہم مقامی لوگ ہیں اور آپ کو سپورٹ کرتے. تو اسی طرح سے پھر ڈفرینٹ کمپنیز 2010 کے بعد کچھ عرصے کے لیے کام بند رہا اور پھر مسلسل ہوتا رہا. 2016-17 کے بعد ہوا یہ کہ سندھ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہاں پہ ہم جو ہے ریزروائرس بناتے ہیں, وہاں پہ ڈیم بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے پانی کو سٹور کرنے کے لیے. جیسے وہ ڈاکیومنٹ بھی انہوں نے بتایا کہ بلینس کی اماؤنٹ انہوں نے اس جو ہے وہ ڈیم بنانے پہ لگائی. اور انہوں نے کیا کیا کہ ڈیم بنانے کے لیے جو پتھر استعمال کیا وہ وہاں سے نکال کے اس سے وہ ڈیم بناتے جا رہے تھے. مطلب یہ اتنا آسان تھا کہ روڈ بنا رہے ہیں اور آپ کنکریٹ نکال رہے ہیں. ان کو لوگوں نے بتایا کہ یہ محض کنکریٹ نہیں ہے. اب جو ان کے ساتھ ایگریمنٹ تھا وہ یہ تھا کہ آپ جامشوروں سے یا دادو سے وہاں سے جو ہے وہ پتھر لے کے آئیں گے اور اس میں ڈیم بنانے کے لیے آپ یوز کریں گے مٹیریل کے طور پہ. اب وہاں سے اگر وہ لے کے آتے ہیں تو ان کو ہزاروں روپے کا مہنگا پڑتا ہے. وہاں سے جب لوکل انہوں نے لیا تو 1500 روپے کا ٹرک مل گیا پورا, وہاں سے ان کو 40,000 کا ٹرک مل رہا ہے اور لازمی آنے جانے کا کرایہ. تو اس ساری کاسٹ کو بچانے کے لیے انہوں نے وہاں سے بہت زیادہ پتھر جو ہے وہ کاٹنا شروع کیا اور ڈیم بنانے شروع کیا. پھر وہاں کے کچھ لوگوں نے, وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں جیسے یہ علاوہ رہے کھوسو ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ, تو انہوں نے ریزسٹ کیا, پروٹیسٹ کیا کہ یہ تو ہمارا جو جینے کا جو سورس ہے اس کو آپ تباہ کر رہے ہیں. پھر دوبارہ سے ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس گیا اور 2019 کے اندر اس پہ اسٹے ہوا, اور وہ بھی اسی طرح سے کچھ عرصے کے لیے اسٹے ہوا. اور پھر جس طرح سے ہمارے پاس باقی عدالتی فیصلوں کا ہوتا ہے اس پہ اتنا زیادہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی اور پھر بعد میں لوگ اسی طرح سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو 2019 کے بعد پھر کووڈ کا بھی پیریڈ آیا اور دوبارہ سے 2021 میں جب وہاں سے اس طرح سے کہ ڈیلی کے بیسس پہ 15, 20, 40 ٹرکس جو نکال کے لے کے جانا شروع ہوئے, اور جب کیلکولیشن کی کہ اگر یہ جس اسپیڈ سے نکال رہے ہیں یہ 10 سال کے بعد یہاں پہ تو کوئی ایک پتھر بھی نہیں بچے گا جس پہ آپ جو ہے سمپل کسی کو اٹھا کے پتھر مارنا ہو تو بھی کارونجر کا پتھر آپ کو نہ ملے. اس حد تک انہوں نے اسپیڈ اپ وہ پروسیس کیا. پھر 2021 کے اندر وہاں کے ایک تھرپارکر کے نوجوان ہیں شنکر میگواڑ اور وکیل ہیں, انہوں نے ہمت کی اور جا کے دوبارہ جب یہ نیلامی کا نوٹس آیا, مطلب اوپن اشتہار آ گیا اخبار کے اندر کہ کارونجر کو کاٹنے کے لیے کون سا بندہ ہے جو پیسے لگانے کے تیار ہے وہ آ جائے مارکیٹ میں اور پیسے دے اور کاٹ کے لے گئے. لوگوں نے کہا کہ یار ٹھیک ہے صحیح ہے, اتنے سالوں سے یہ چلتا رہا ہے 2-3 ڈیکیڈ سے, لیکن اتنا بھی نہیں کہ آپ اس پہ کوئی ریزسٹنس نہ ہو. پھر اس پہ لیگل پروسیس بھی اچھے طریقے سے ہوا. اس کے بعد پھر ہائی کورٹ جو ہے سندھ ہائی کورٹ نے اس میں اسٹے دیا. سندھ ہائی کورٹ نے اسٹرکٹلی کہا کہ اس میں جتنی بھی کمپنیز ہیں اس کا امیڈیٹلی جو ہے وہ لیز کینسل کیا گیا, اور اس میں 2-3 بیسک ڈیمانڈس تھی کہ اس کو ورلڈ ہیریٹیج کلچرل سائٹ کا جو ہے وہ درجہ دیا جائے, یہ نیشنل پارک ہے. جب اور ایک اور چیز میں ایڈ کرتا چلوں, پاکستان کے اندر جو یونیسکو کی 26 ٹینٹیٹیو سائٹس ہیں, اور ویسے تو بہت ساری ہیں, ٹیکسلا بھی ہے, تختے بائی اور بہت ساری ایسی جگہ ہیں جو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ پہ ڈکلیئرڈ ہیں. جب ڈکلیئرڈ ہوتی ہیں تو پھر وہاں پہ قانون لاگو ہوتے ہیں, اور قانون لاگو ہوتے ہیں تو وہاں پہ پھر آپ انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں اس کو پروٹیکشن کے لیے, پرزرویشن کے لیے آپ وہ ساری چیزیں کرتے ہیں. تو وہ 26 جو سائٹس ہیں, کارونجھر از ون آف دیم ٹینٹیٹیو لسٹ پہ, لیکن وہ ٹینٹیٹیو لسٹ ہے کیونکہ ابھی تک وہ آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی, اس وجہ سے وہ اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا ہے. تو اس میں پھر 2021 کے بعد جب یہ سارا اسپیڈ اپ ہوا اور سندھ ہائی کورٹ کا ڈیسیشن آ گیا کہ بھائی اس میں اسٹے گرانٹ کیا گیا, اور انہوں نے کہا کہ اس پہ اب فردر کسی طرح کی کوئی جو ہے وہ کٹنگ نہ کی جائے, تو اس کے بعد پھر سلسلہ تھوڑا سا تھما ہوا ہے. اور آج کا جو ابھی ہم جب بیٹھے ہوئے ہیں تو آج ایک ڈیسیجن آیا ہے میرپور خاص سے, اور
اس میں سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے اچھا ڈیسیشن تھا جو پہلے آیا, اس کو دوبارہ سے انہوں نے پھر کہا کہ چلیں ٹھیک ہے, کارونجر کو نہیں کاٹتے, خارسر کو کاٹتے ہیں. مطلب یہ اس طرح سے ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چلیں اسلام آباد کو نہیں کاٹتے, ٹیکسلا کو کاٹ لیتے ہیں. تو یہ اسی طرح سے وہ بالکل اس کا ڈسٹینس بھی تھوڑا بہت ہی تھوڑا 25 کلومیٹرز کا ڈسٹینس ہے. دوبارہ کورٹ نے کہا کہ اس طرح کی آپ حرکتیں بند کریں, اور آج کے ڈیسیشن کے مطابق کورٹ نے ایک بہت اچھا فیصلہ بھی دیا ہے, اور اس میں جتنی بھی لیز ہیں وہ ساری کینسل کی ہیں, اور اس کو جو ہے کلچرل پروٹیکٹڈ ہیریٹیج سائٹ جو ہے وہ قرار دیا ہے. اور اس میں جتنی بھی ایفرٹس ہیں, جیسے میں نے نام لیا شنکر میگھواڑ, اس کے علاوہ جو لوکل وہاں پہ مقامی جو لوگ ہیں انہوں نے پروٹیسٹ کیا, کراچی کے اندر پروٹیسٹ ہوا, سندھ کے بہت سارے اضلاع میں ان کا پروٹیسٹ ہوا, لوگوں نے اس پہ, اب وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ جو سیاسی مزاحمت ہے وہ سیاسی مزاحمت محض ایک پروٹیسٹ نہیں ہوتی. وہاں پہ لوگوں نے اپنی مقامی زبان کے اندر جو ہے وہ سلوگنز بنانا شروع کیے ہیں, گانے بنانا شروع کیے, شاعری لکھنا شروع کی ہے, اور کارونجھر کو ایک بہت عظیم جو ہے وہ ورثے کے طور پہ اس کا وہ لقب دیا. اور ابھی ریسنٹلی یہ والا جو مونسون کا سیزن تھا, اس میں ہزاروں کے تعداد میں لوگ وہاں پہ گئے, اور جو لوگ گھومنے کے لیے جا رہے تھے وہ بینر لے کے گئے کہ سیو کارونجھر. ہم گھومنے تو آئے ہیں لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی کہنے آئے ہیں کہ یہ اگر نہیں ہوگا تو پھر ہمارا یہاں پہ آنے کا کوئی جواز نہیں بنتا. تو جس طرح سے ایز اے ٹورسٹ ہم جاتے بھی ہیں تو ان ساری چیزوں کو اگر مد نظر رکھیں تو ایک کیمپین چلی, پھر پورا جو لیگل پروسیس ہوا, اور اس میں سندھ میں بہت سارے لاز ہیں جو اس چیز کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. سندھ میں جو ہے وہ انوائرمنٹ پروٹیکشن کے بھی لاز ہیں, پرزرویشن کے بھی لاز ہیں. تو ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ریسنٹ ڈیسیشن تھا, ہم اس کو ویلکم بھی کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس پہ امپلیمنٹیشن بھی ہو, اور ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ لازمی ہے سندھ گورنمنٹ جا کے ہی اس کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کرے گی. وہی اس کے اندر پہلے بھی فریق بنی ہے, اب دوبارہ بھی فریق بنے گی, اور انہی کا ہی زیادہ تر جو ہے وہ رول ہے. تو ابھی جب یہ ڈیسیشن ہوا تو انہوں نے کہا کہ 21,000 جو ایکڑ اسکوائر ہے اس کو ہم قرار دیتے ہیں ہیریٹیج سائٹ کا, باقی کو چھوڑ دیتے ہیں. دوبارہ پہ کورٹ نے اس کو کانٹیم کا نوٹس لیا, اور تو یہ ایک لیگل بھی بیٹل ہے, اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل بیٹل بھی ہے, اور سوشل, جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سلوگن یہ تھا کہ آپ انٹر ہوں گے تو تھر پارکر میں آپ کو سب سے پہلے لکھا ہوا ملے گا تھر بدلے گا پاکستان. اب وہ تھر کس طرح سے بدل رہا ہے وہ آپ وہاں مقامی لوگوں سے جا کے پوچھیں گے. جس طرح سے کالونیل دور کے اندر, کیونکہ ان کو یہاں پہ ڈیولپمنٹ کرنی تھی اور یہاں کے وسائل کو لے کے جانا تھا, اس لیے انہوں نے ریلوے ٹریکس بھی بنائے اور راستے بھی بنائے اور سب کچھ بنا دیا. تو وہاں پہ آپ جائیں گے تو آپ کو اتنا خوبصورت کارپیٹڈ راستہ ملے گا کہ آپ وہاں پہ اگر آپ کو کوئی جو ہے جھونکا بھی نہیں آئے گا کہ اچھا یہ راستہ بھی کہیں خراب ہے, اور اتنا لش گرین بیلٹ ہے, اس کے اندر روڈ بنا ہوا ہے. تو آپ تصور کریں گے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں کے لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. تو ڈیولپمنٹ اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں صرف محض ایک راستہ نہیں ہوتا. آپ راستے سے ہٹ کے تھوڑا سائڈ پہ جائیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنا ڈیوسٹیٹنگ جو ہے وہ اس کا افیکٹ ہے, اور لوگ کتنا اس سے متاثر ہو رہے ہیں. تھینک یو. تھینک یو سو مچ ہمیں اتنا ڈیٹیل میں ان ساری چیزوں سے آگاہ کرتے ہوئے. سو لطف, آگے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ سندھ حکومت کا اس سارے معاملے پہ کیا کردار ہے, سندھ حکومت کس طرح سے رول پلے کر رہی ہے؟ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ 1988 سے جو ہے وہ بے نظیر کی جو پیپلز پارٹی کی جو پہلی حکومت آئی تھی, تو انہوں نے اس ٹائم سے جو ہے وہ پہلی مرتبہ انہوں نے ہی کارونجھر کو لیز پہ دینے اور ٹھیکے پہ دینے جو ہے وہ شروع کیا تھا. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا ہے, کبھی وہ تیز ہوتا جاتا ہے, کبھی جو ہے وہ سلو ہوتا ہے. لیکن ابھی خاص کر کے جب سی پیک کے معاملات کے بعد, جہاں سے وہ اسلام کورٹ سے کوئلہ وغیرہ نکال رہے ہیں, تو یہ معاملہ مزید جو ہے وہ اسپیڈ اپ ہوا ہے. تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ مزاحمت بھی ظاہری بات ہے وہ اسپیڈ اپ ہوئی ہے. تو سندھ حکومت کا اس میں مکمل طور پہ وہ کردار ہے, کیونکہ مقامی لوگ جو کافی سارے لوگ کچھ ہیں جو ابھی تک اس معاملے پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ کارونجھر کو کاٹنے ہم نہیں دیں گے, لیکن کچھ لوگوں کو انہوں نے, بلکہ کافی لوگوں کو انہوں نے پیسے دے کر خریدا بھی ہے, جو پہلے شور کرتے تھے اس معاملے پہ, تو وہ ابھی جو ہے وہ خاموش ہے اور وہ حکومت کے ساتھ ہے. تو سندھ حکومت ایون ان کے اپنے جو ہے وہ ٹھیکے ہیں, سندھ حکومت کے جتنے بھی تقریباً جو منسٹر ہیں اس ریجن کے, ان ایریاز کے, تو وہ ان کے اپنے جو ہے وہ ٹھیکے دار ہیں. انہوں نے اپنا خود ہی وہ کٹائی کرتے جا رہے ہیں اور وہ اس کو وہ سیل آؤٹ کرتے ہیں. تو اس میں سندھ حکومت کا مکمل طور پہ جو ہے وہ کردار ہے.
اور ساتھ میں جو ہے وہ پاکستان اسٹیبلشمنٹ کا بھی کردار ہے، ظاہری بات ہے، کیونکہ وہ ایک نیکسس ہے، وہ ایسے نہیں ہے کہ صرف سندھ حکومت ہی وہ سب کچھ کر رہی ہے، تو ایک پورا ایک نیکسس ہے جس کے مدد سے یہ سارا کام ہو رہا ہے. تو مینلی اس میں کردار ظاہری بات ہے وہ مقامی ہے، وہ سندھ حکومت کا ہی ہے جو یہ ساری لیز پہ جو ہے وہ دے رہی ہے. ایون وہاں پہ جو جس کا شنکر میگوار کا دلیپ نے بھی ذکر کیا، تو وہ اس کو ہر روز جو ہے وہ مارنے کی وہ دھمکیاں تقریباً اس کے لیے وہ نارمل ہے، اور وہ ایک مرتبہ وہ بتا بھی رہا تھا کہ مجھے کسی بھی ٹائم پہ یہ مار سکتے ہیں. تو وہ اس قسم کی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ ایک جال بچھایا ہوا ہے کہ جو سائلنٹ نہیں ہو رہا تو اس کو ایلیمینیٹ کر دو. تو اس قسم کا جو ہے وہ سندھ حکومت کا وہاں پہ یہ کردار ہے مختصراً. سو دلیپ، سیر و سیاحت کے حوالے سے کارونجھر کی کیا اہمیت ہے؟ سیاحت سے متعلق سرگرمیوں کو کس طرح سے فروغ دیا جاتا ہے وہاں پہ یا دیا جا رہا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا اوور ویو دے دیں ہمیں. جیسے کہ بار بار ہم اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ جو سائٹ ہے ایک تو وہ ڈیفرنٹ ہے جو پاکستان کے باقی ریجنز ہیں ان کے مقابلے میں. دوسرا ایک ہسٹوریکل پلیس ہے. بہت سارے لوگ ہم یہ پریفر کرتے ہیں کہ ناردرن ایریاز ہم گھومنے جائیں، اور لازمی ایک خوبصورتی بھی ہے. تھرپارکر یا خاص طور پہ جب ہم کارونجھر کی بات کرتے ہیں تو اس میں جیسے بار بار ہم جینزم کا ذکر کر رہے تھے، تو وہاں پہ جو قدیم مندر ہیں یا جو قدیم جین جو ہے وہ مذہب سے تعلق رکھنے کے جو مقامات ہیں وہاں پہ جائیں گے، وہ آپ کو اس کا جو آرکیولوجیکل اس کی جو کنسٹرکشن ہے وہ اتنی خوبصورت ہے، اتنی رچ ہے کہ آج آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس طرح کی چیز دوبارہ کنسٹرکٹ کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی. جس طرح کا گوڑی ٹیمپل کا جو ذکر ہے، اب وہاں پہ کچھ ایسے بھی ٹیمپلز ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ انڈر گراؤنڈ اس میں جو راستے بنے ہوئے ہیں وہ جا کے جیسلمیر سے نکلتے ہیں، راجستھان سے نکلتے ہیں، گجرات سے نکلتے ہیں، اور بہت سارے سائٹس اتنی خوبصورت کر کے انہوں نے بنائی ہوئی ہیں جینزم کی اور بدھزم کی، ہندوازم کی. اور لوگوں کا آپس میں جو رہنے کا طریقہ کار ہے، آپ کو فیل نہیں ہوگا کہ یہ لوگ ڈفرینٹ ریلیجن سے بلانگ کرتے ہیں یا ان کی زبان بھی مختلف ہے، یا کوئی ان کے آپس میں اس طرح کا چھوٹی چھوٹی معاملوں پہ کوئی تنازع بھی ہو سکتا ہے. تو لوگوں کا رویہ جو ہے وہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا ویلکمنگ ہے، اور آپ کو صرف محض اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ جائیں گے اور پہاڑ کے اوپر جا کے آپ نے فوٹوگرافی کی. آپ وہاں پہ جائیں گے تو آپ کو وہاں کا لباس مختلف ملے گا، جو وہاں کا جو رقص ہے، راسوڑا رقص اس کو کہتے ہیں، اور اس طرح کی اور بہت زیادہ ٹریڈیشنس ہیں. کھانا آپ کو وہاں کا بہت ڈفرینٹ ملے گا. لوگ آپ کو ایک اور طریقے سے ٹریٹ کریں گے. مطلب ایسے ہو نا کہ ہم مختلف ایریاز میں جیسے جاتے ہیں کہ مری کے اندر، ناران کاغان کے اندر لوگ گئے اور وہاں پہ ان سے ہزاروں روپے ڈیمانڈ کیے گئے، اور اس طرح کی چیز نہیں ہے. وہاں پہ لوگ سب سے پہلے کہیں گے کہ اچھا گیسٹ ہاؤس میں جانے سے پہلے گھر کی طرف آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، وہ تاکہ کھلی ہوئی ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اس کو ہم سیر و سیاحت کی طرف لے کے جاتے تو لازمی ہے کہ لوگوں کا جو ہے، لوگوں کی اکنامی بہتر ہوگی، لوگوں کی اکنامی بوسٹ ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ زیادہ لوگوں کو پتہ چلے گا. جو گھومنے کے، جو سیاحت کے جو شوقین لوگ ہیں، لازمی ہے اب یہ جب 1-2 سال سے یہ پروسیس اسٹارٹ ہوا ہے تو اس کے بعد وہاں پہ بہت سے زیادہ لوگوں نے آنا شروع کیا ہے، ولاگس بنانا شروع کیا ہے، ویڈیوز بنانا شروع کیا ہے، پکچرز جو ہے وہ نکال رہے ہیں، اپنے اپنے سائٹس پہ شیئر کر رہے ہیں. تو اس طرح سے ایک چیز جو ہے، ایک جگہ جو ہے وہ پروموٹ ہوتی ہے. پروموٹ ہونے کے ساتھ ساتھ پھر اس طرح کی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. جیسے ہم بہت نارتھن ایریاز میں جاتے ہیں تو آپ کو وہ کچرے سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اچھی جگہ ہے، اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف گورنمنٹ کا اور ریاست کا رویہ جو ان کی طرف ہوتا ہے، لوگوں کا رویہ بھی بہت اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم اس میں اونرشپ نہیں ہوتی. تو کارونجھر میں، تھرپارکر کے اندر، اس پورے جو ریجن کے اندر ٹورزم کو پروموٹ کرنے میں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ہم اس کو اون کریں کہ یہ جگہ ہماری اپنی ہے، یہ لوگ ہمارے اپنے ہیں، یہ جنگلی جیوت ہماری اپنی ہے. آپ صحرا کے ٹیلوں پہ جائیں گے تو وہ اس کا جو جغرافیکل لینڈسکیپ ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے، آپ کو وائی بھی بہت ڈفرینٹ قسم کی آتی ہے وہاں پہ. تو اس کو ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کرنے کے لیے سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم بہت زبردست ہے. دوسرا یہ کہ وہاں پہ فری جو ہے وہ لوگوں کو چھوڑا جائے، لوگ جائیں اوپنلی. چیکنگ بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اس طرح کی بہت زیادہ ایشوز ہیں وہاں پہ، لیکن ابھی اس سیزن کے اندر، مونسون کا جو یہ سیزن ہے، اس میں لاکھوں ہزاروں لوگ وہاں پہ گئے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے ہوٹلز ہیں وہاں پہ لوگوں نے وہ بنائے ہیں، اور اسے بہت اچھا جو ہے وہ پروموٹ ہو رہا ہے. آخری سوال ہوگا میرا آپ سے کہ مطالبات کیا ہیں اس کیس کے حوالے سے؟
لوگوں کے مقامی جو لوگ ہیں یا پھر اوور آل اس قدیم اور تاریخی اور تہذیبی ورثے کو محفوظ کرنے کے لیے اس کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے یا اٹھائے جا سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کائنڈلی بتا دیں. اصل میں یہ جو پورا ایک کارونجر کو بچانے کے لیے جو تحرک جو ہے وہ 90 سے شروع ہوا ہے، تو وہ تحرک بیسیکلی اللہ رکھیو کھوسو جو ڈاکیومنٹری میں بھی ہم نے اس کو سنا، وہ کارونجر سجاگ فورم کے نام سے وہ شروع سے وہ ایک جدوجہد کر رہے ہیں. تو وہ انڈیجینیس لوگ ہیں، وہ وہاں پہ وہ رہتے ہیں، ان کو پتہ ہے اس کی اہمیت کا. تو اس پوری تحرک میں ابھی اس تحریک کی سب سے بڑی کامیابی میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ آج ہم اسلام آباد میں بیٹھ کر اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک پبلک کنسنسس ہم ڈیولپ کر رہے ہیں جو ان کی مزاحمت جو ہے وہ اتنے سالوں سے ہے. اور پھر 2021 میں سیو کارونجر کے نام سے وہ ایک پورا جو ہے وہ ٹرینڈ ہے جو ابھی بھی وہ چلتا رہتا ہے کارونجر کے معاملات پہ. تو وہاں کے جو انڈیجینیس لوگ ہیں وہ ہمارا وہاں کے لوگوں کا یا سندھ کے لوگوں کا یہ جو پورا ابھی سیو کارونجر کے نام سے جو کنسنسس بلڈ اپ ہوا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ یہ یہاں پہ جتنے جو ہیریٹیج ہے، کلچرل سائٹس جو ہیں، ان کو بیسیکلی جو ہے وہ پروٹیکٹ کیا جائے نمبر 1. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب کرتارپور بارڈر کھل سکتا ہے جہاں پہ وہ سکھ آ سکتے ہیں، تو وہاں پہ جین مت کے لیے بھی بارڈر کھل سکتا ہے کہ تاکہ وہ بھی آئیں، کیونکہ وہ آئیں گے تو وہ ان کی دیکھ بھال صحیح طریقے سے وہ کر سکتے ہیں. ماضی میں جو ان کی کنسٹرکشن وغیرہ ہوئی ہے، وہ ابھی کوئی بھی کنسٹرکشن وہ اس طریقے کی وہ نہیں ہو سکتی. اور حیران کن بات یہ ہے کہ آج جب وہاں پہ سندھ حکومت ڈیم بناتی ہے تو پتھر کارونجر کا استعمال کرتی ہے. اتنے ہزاروں سالوں پہلے ان لوگوں نے وہاں پہ جو ٹیمپلز بنائے ہیں ان میں سے کسی نے بھی کارونجر کا پتھر استعمال نہیں کیا ہے. وہ وہاں پہ جے پور، گجرات، وہاں سے وہ پتھر وہ لے کر آئے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ کلچرل فلو جو ہسٹوریکلی وہ وہاں پہ وہ رہا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کلچرل سائٹس ہیں، جو ٹیمپلز ہیں، وہ ان کو وہ بغیر جو ہے وہ مذہبی انٹالرنس کے ہمیں ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تاریخی ورثہ ہے. دوسرا یہ کہ کارونجر کے جتنے بھی جو لیزز انہوں نے دی ہوئی ہیں سندھ حکومت نے، وہ ان کو امیڈیٹلی وہ کینسل کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی منافع نہیں ہے. آپ منافع کے چکر میں پورے وہ تاریخ کو اور پوری تہذیب کو جو ہے وہ ختم کرتے جا رہے ہیں. تو یہ لیزز جو بھی انہوں نے دی ہے وہ ختم کی جائے امیڈیٹلی، اور آئندہ بھی ایسی کوئی بھی جو ہے وہ لیز یا آکشن وغیرہ جو کرتے رہتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ نہ صرف وہاں پہ جو لوگ رہتے ہیں بلکہ پوری وائلڈ لائف ہے، تو اس کو پروٹیکٹ کیا جائے، اس کو جو ہے وہ ورلڈ ہیریٹیج سائٹ جو ہے وہ اس کو ڈکلیئر کیا جائے. ساتھ میں ایسی قانون سازی کی جائے کہ ایون جو مقامی لوگ بھی اگر وہاں سے پتھر نکالے تو ان پہ بھی جو ہے وہ کوئی سختی جو ہے وہ حکمران تو وہ کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے وہ تو قانون کو بائی پاس کرتے ہیں. حالانکہ ہائی کورٹ کے فیصلے آتے رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی مائننگ آج بھی کہیں ٹرک وہاں پہ وہ بھرتے ہوئے وہ نکل رہی ہوگی. تو وہ جو پورا مقامی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو پروٹیکٹ کیا جائے، کیونکہ اگر کارونجر نہیں رہے گا تو وہ لوگ وہاں پہ نہیں رہ سکتے، وہ رہنے کے قابل ہی نہیں رہے گا. تو اس کو پروٹیکٹ کیا جائے، اور جو بھی وائلڈ لائف ہے اس کو جو ہے وہ بھی ورلڈ ہیریٹیج ڈکلیئر کیا جائے، اور اس کو وہ سینکچری کے طور پہ، وائلڈ لائف سینکچری کے طور پہ پروٹیکٹ کیا جائے. تو پروٹیکشن اس پورے کی، ڈسٹرکشن نہیں، پروٹیکشن امپورٹنٹ ہے اس پورے ریجن کی. تو یہ جو ہے وہ مقامی لوگوں کے جو ہے وہ مطالبات ہے. اور ایون انہوں نے 30 بلین جو ہے وہ ڈیمز پہ جو ہے وہ لگائے ہیں. اب وہ 30 بلین ڈیمز پہ انہوں نے لگائے تو ہیں، لیکن وہ یہی کہ پہاڑ وہ کاٹتے جا رہے ہیں. اب وہ پانی وہ خود پہاڑ نے اپنے تالاب بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ وہ جھیل ہیں، وہ خود پانی اپنا اسٹور کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے وہ اتنا سارا وہ کیا ہوا ہے. تو وہ سیم کے ایک لاجک جو ہے وہ بناتے جا رہے ہیں پہاڑ کو کاٹنے کی. تو اس چیز کو جو ہے وہ روکا جائے، اور اس کے لیے نہ صرف مقامی لوگ تو ظاہری بات ہے وہ جدوجہد کر رہے ہیں اپنی، وہ اپنا آواز جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں، لیکن
پورے پاکستان کو جو ہے وہ لوگوں کو چاہیے کہ اس چیز کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ اس پہ اپنا آواز بلند کریں. تھینک یو سو مچ. اس میں جو پہلے بھی آپ کا سوال تھا ڈیمانڈس کی طرف میں آتا ہوں تو جیسے آپ نے کہا کہ سندھ گورنمنٹ کا کیا رول ہے. انڈیا کے ایک شاعر تھے راحت اندوری, تو انہوں نے کہاں پہ اس طرح سے اسپیچ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت چور ہے. پولیس ان کو اٹھا کے لے کے گئی, تو مجھ سے پوچھا پولیس نے کہ بھائی مجھے کیوں اٹھا کے لے کے آیا, تو اس نے کہا کہ تم نے حکومت کو چور کہا ہے. تو اس نے کہا میں نے یہ حکومت کو چور کہا, میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہندوستان کی حکومت چور ہے, پاکستان کی حکومت چور ہے, روس کی حکومت چور ہے. میں نے تو پولیس والوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کون سی حکومت چور ہے. تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ حکومت کا کردار کیا ہے, تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ حکومت چور ہے, یا ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ ایکٹیویٹیز لازمی ہے پروفٹ کو, پیسے کو, سرمایہ کو فروغ دینے کے لیے ہوتی ہیں, کسی چیز کو بچانے کے لیے, کسی چیز کا تحفظ کرنے کے لیے, کسی چیز کو مرنے مارنے کے لیے. یہ تو لوگ کرتے ہیں, یہ تو شاعری کرتی ہے, ادب کرتا ہے, پولیٹیکل پروسیس سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس مطلب ایک یہ چیز کہ اس پورے کارونجھر والی جو موومنٹ ہے, اس موومنٹ کے اندر صرف محض یہ نہیں ہے کہ قانونی طریقہ اختیار کیا گیا, اس میں جو بھی اس چیز کو بچانے کے لیے جو طریقہ اختیار کیا جا سکتا تھا وہ مقامی لوگوں نے اور باقی سب نے کیا. عدالتوں میں بھی گئے ہیں, سپریم کورٹ میں بھی گئے, ہائی کورٹ میں بھی گئے, لوکل جو ہے سیشن کورٹ, میجسٹریٹ کورٹ, وہاں تک بھی گئے. اس کے بعد کہ اچھا یہ تو ہو گیا, اب ہر جو بندہ ہے اس کو تو قانونی فیصلے نہیں سمجھ آتے, جس کو شاعری سمجھ آتی ہے وہ وہاں کی جو پارکری زبان ہے, جو ڈاٹ کی زبان ہے, اس میں شاعری کی گئی کہ اچھا جن کو عدالتی فیصلے نہیں سمجھ آتے اس کو شاعری کے تھرو سمجھاتے ہیں. صحیح ہو گیا. پھر جن کو شاعری نہیں سمجھ آتی ان کو ویڈیوز ولاگس بنا کے سمجھاتے ہیں, وہ بنا کے سمجھایا گیا, کسی کو پورٹریٹس بنا کے, پینٹنگس بنا کے, تصویریں بنا کے سمجھایا گیا. پھر اسی شاعری کو وہاں کے جو لوگ فنکار ہیں انہوں نے گانا شروع کیا, اور ملینس میں جو ہے ان کے فالوورس ہوئے, اور وہ شیئر ہونا شروع ہوا کہ اچھا مطلب جس کو عدالت کا فیصلہ اتنا موٹیویٹ نہیں کر سکتا اس کو شاعری موٹیویٹ کریے, جس کو شاعری موٹیویٹ نہیں کر سکتی اس کو موسیقی موٹیویٹ کر رہی ہے. اسی طرح سے ڈانس کے اندر لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں تو وہ رقص بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہہ رہے ہیں کہ کارونجھر کو نہیں کاٹنے دیں گے, ہم انجوائے بھی کر رہے ہیں, اور اس انجوائمنٹ کے اندر ہی ان کا جو ہے وہ ریزسٹنس کا پہلو ہے کہ یہ محض ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کاٹ کے لے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی ایسی مقامات ہیں اور جہاں جہاں بھی لوگ ہیں, ہمارا سب کا رویہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ہم اس کو آن کریں, اس کو پروٹیکٹ کرنے کے ہمارے اندر یہ ول ہونی چاہیے کہ ہم جہاں پہ بھی جا رہے ہیں, لازمی ہم ساری گھومنے پھرنے کے حوالے سے بھی جہاں پہ جاتے ہیں تو محض ایک کوئی قلعہ محض قلعہ نہیں ہوتا, اس کے پیچھے بہت لمبی تاریخ ہے. جو جینزم کے یا جو ابھی گوری ٹیمپل کی بات کریں 16 سینچری کا وہ ٹیمپل ہے, کچھ 12ویں صدی کے ٹیمپلز ہیں. تو یا یہ پورا جو ریجن ہے جس ریجن میں ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں, اور بدقسمتی سے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہاں پہ تاریخ میں کیا ہوا کرتا تھا. جینزم کے آثار تھے یہاں پہ, بدھزم کے تھے, ہندوازم کے تھے, بہت رچ جو ہے وہ یہ جگہ ہوا کرتی تھی. لیکن آج صرف ایک چیز, ایک کلچر, ایک ریلیجن, ایک چیز ڈومینیٹ ہے. تو اس کو ڈائیورسیفائی کیا جائے اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے یہی ایک خوبصورت طریقہ ہے کہ مزاحمت کے, پیسفل مزاحمت کے جتنے بھی طریقے ہیں اس کو اختیار کیا جائے. یہ جو ہم ٹاک کر رہے ہیں یا آپ سب جو اس کو سننے کے لیے آئے, ہم اس پروسیس میں اپنا کنٹریبیوشن دے رہے ہیں, چھوٹا کنٹریبیوشن ہے لیکن ہم یہ دے رہے ہیں. اور اس میں جتنے بھی آن لائن دوست سن رہے ہیں اس کو, وہ آگے یہ جس طرح سے میسج پہنچا سکتے ہیں. بلیک ہول کا ایک ادارہ ہے پورا, اور اسی طرح سے ہر بندہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں پاکستان کے اندر جتنی بھی سائٹس ہیں, جتنی بھی ایسی کلچرل ہیریٹیج سائٹس ہیں, اس کو تحفظ کے لیے, اس کو بچانے کے لیے, اس کو دیکھنے جانے کے لیے اگر ہم اپنا تھوڑا تھوڑا کنٹریبیوشن دیں تو میرے خیال سے یہ ایک بہت اچھا محاذ ہو سکتا ہے. تھینک یو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اور آپ سب کا بھی تھینک یو سو مچ کہ آپ سب نے ہمیں ٹائم دیا اور اس ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. سو ان دا اینڈ میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ یہاں پہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے, جیسے دلیپ نے بھی کہا, لطف نے بھی کہا, کہ ایز اے پاکستانی سٹیزن
اور یہاں پہ اسلام آباد میں ہم بیٹھے ہیں تو ہم اور زیادہ کچھ اگر نہیں کر سکتے تو ہم ایٹ لیسٹ اتنا کر سکتے ہیں کہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ایک میسج ہی ہم سرکولیٹ کر سکتے ہیں, باقی لوگوں کو بتا سکتے ہیں, کانٹیکٹس میں بات پھیلے گی. تو جتنا ہم ان چیزوں پہ بات کریں گے, تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, سارا دن فونس ہمارے ہاتھ میں ہوتے ہیں, اور اس چیز کو ہم اون کریں گے تو یہ ہمارے لیے صرف ابھی سچویشن, ہماری جو ابھی کرنٹ سچویشن ہے یہ بہتر نہیں ہوگی, بلکہ ہماری جو جنریشنس ہیں اس سے وہ بھی سیو ہوں گی. سو تھینک یو سو مچ. اور اس کے ساتھ اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو اوپن ہے پلیٹ فارم. جی السلام علیکم, تھینک یو. پہلے اس موضوع کے حساب سے میں, جیسے لطف علی صاحب بات کر رہے تھے, سندھ کے لوگوں کو ہمیں بڑا اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جس طرح کی پسماندگی میں انہوں نے زندگی گزاری ہے, اور اسپیشلی جو ہندو مسلمان ہارمنی ہے وہ سندھ میں ایک بڑی یونیک ہے. آرکیٹیکچر بھی دیکھیں تو ہندو مسلمان آلموسٹ ایک ہی ہوتا ہے. جس لیڈرز نے, حکمرانوں نے مسجدیں بنائیں, انہوں نے ساتھ ہی مندر بھی بنائے. اور ایز کمپیئر ٹو ان بلوچستان اینٹی گورنمنٹل وائلنس بڑا ہوا ہے, پر سندھ سے کبھی اس طرح کی بات ہمیں نظر نہیں آئی. تو آئی تھنک وی شوڈ اپریشیٹ the people of Sindh for that, for living in so much poverty and still behaving so modestly. اور سیکنڈلی آپ جو انوائرمنٹل اور جو ایکو سسٹم کی بات کر رہے تھے, اس میں میرے خیال میں کچھ بڑی یونیک چیزیں ہیں, جیسے یہ اسٹرائپڈ ہائینا بھی ہے, اور ایک ہرب ہے جس کا نام فیگونیا ہے. آئی تھنک دا موسٹ افیکٹو اینٹی کینسرس, اسے میرے خیال میں دھماسا بوٹی کہتے ہیں. اور تھرڈلی دلیپ صاحب کو جنرلی میرا اوپینین یہ ہوگا کہ جو پاکستان کے قانون, اور جیسے 88 سے اگر یہ معاملات چل رہے ہیں تو it should have been declared a national park اور a heritage site long ago. اس وقت شاید پاکستان کی حکومت ہاتھ آ گئی ہوتی. اب جب وہ پتہ لگ گیا ہے کہ گرینائٹ ہے اور اتنا ویلیوبل ہے, تو دا بیٹر وے از ٹو کانٹیکٹ یونیسکو اور انٹرنیشنل اتھارٹیز. پاکستان کی کسی کورٹ سے فیصلہ لینا بڑا مشکل ہوگا, اور اسپیشلی اگر یہ مائننگ کمپنی کسی یورپین ملک سے تعلق رکھتی ہے تو اس ملک کی حکومت سے رابطہ کرنا, ایون کہ اگر وہ چائنیز بھی ہیں, تو دے وڈ ایکچولی ٹیک اٹ سیریسلی, دے مائٹ انٹروین. بہت شکریہ. اس میں جو آپ کہہ رہے کہ لکھنا کرنا یا اس حساب سے, تو اس میں کافی جو انٹرنیشنل ادارے ہیں اس کو لکھا بھی گیا ہے, اور میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ فیصلے لینا عدالتوں سے مشکل ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ایک پورا پروسیس رہا جس کے نتیجے میں یہ فیصلہ ہمیں ملا بھی صحیح. اور دوسری ایک یہ چیز ایڈ کرتا چلوں کہ دیکھیں ایک پورا پروسیس ہے. آج سے 1000 سال پہلے انسانی حقوق کا تصور کرنا مشکل تھا. اس ٹائم پہ اگر 1000 سال پہلے کسی بندے سے بات کرنا کہ انسان کے بنیادی حقوق ہوتے ہیں, وہ کہتے نہیں کون سے حقوق ہوتے ہیں, پاسبل ہی نہیں ہے. اسی طرح سے جب چیزیں ایوالو ہوئیں اور پولیٹیکل پروسیس چلا, ایک ٹائم پہ ووٹ کا حق دینا بھی تھا کہ نہیں, ووٹ کا حق کون سا ووٹ کا حق ہوتا ہے, عورت کے لیے تو حق ہوتا ہی نہیں ہے کوئی. تو اسی طرح سے ہی پودوں پرندوں کے لیے, وائلڈ لائف پروٹیکشن کے لیے, اینیملس کی پروٹیکشن کے لیے لاز کوئی اتنے ہمارے پاس جاندار نہیں ہے. آگے چل کے یہ ہوگا کہ ہاں پتھر کا بھی کوئی حق ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس پروسیس میں لکھا بھی ہے, اور اس میں جو بھی کیا جا سکتا ہے ڈیفینیٹلی وہ آگے ہوگا جا کے. سر السلام علیکم. سر دلیپ صاحب, آپ سے سوال تھا کیونکہ آپ بینگ اے ایڈوکیٹ ہیں اور میرا تعلق بھی میرپور خاص ڈسٹرکٹ سے ہے. تو سر میرا سوال یہ تھا کہ ابھی ریسنٹلی جو سندھ ہائی کورٹ میرپور خاص بیچ کی جو رولنگ آئی ہے اباؤٹ کارونجر پرزرویشن کہ ان کو نیشنل ہیریٹیج سائٹ ڈکلیئر کیا جائے, سر بار بار ایسی رولنگس آتی ہیں, اس کے باوجود بھی جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ اس کو نیشنل ہیریٹیج سائٹ ڈکلیئر نہیں کرتی. تو وہ کیوں نہیں کرتی؟ اور سر دوسری آپ نے کہا کہ ٹورزم کے بارے میں آپ نے بات کی کارونجر کی, کیوں میں سمجھتا ہوں ابھی میں ریسنٹلی سمر ویکیشنس میں بھی کارونجر گیا ہوا تھا اور ٹور ہم نے کیا تھا, تو وداؤٹ اس ماؤنٹین کے میرے خیال میں تو ادھر کوئی چیز ہی نہیں ہوگی دیکھنے کے لائق بھی. سر میرا جو مین کوشچن یہی ہے کہ وائی سندھ گورنمنٹ از ناٹ امپلیمنٹنگ ہائی کورٹ ڈیسیجنس.
بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور اس میں امپلیمنٹ نہ کرنے کی جو یہ ابھی ریسنٹ جو آج کی ججمنٹ آئی ہے، آج کا جو آرڈر آیا ہے، وہ اسی وجہ سے آیا ہے کیونکہ وہ جب 2021 میں یا 2019 میں اسٹے آرڈر تھا، 2021 میں جب دوبارہ اس کو فریش فائل کیا، اس میں جو ڈیسیشن آیا، جو اکتوبر کا ڈیسیشن تھا، لینڈ مارک جو ججمنٹ تھی ہائی کورٹ کی، اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، اور اس کے باوجود وہاں پہ مائننگ کا پروسیس چلتا رہا. پھر دوبارہ پٹیشن اپلیکیشن فائل کی گئی کہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے کہ آپ نے جو ڈیسیشن دیا اس کو فالو نہیں کیا جا رہا ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. تو اس پہ ہی دوبارہ جو ہے وہ کیس ٹیک اپ ہوا ہے. اور ابھی جو کیبنٹ کی میٹنگس ہوتی رہی سندھ گورنمنٹ کی 3-4 انہوں نے میٹنگس کی، اس پہ ایک پہ انہوں نے کہا کہ ہاں کر دیں گے اگلی تاریخ تک، پھر دوبارہ آئے انہوں نے کہا کہ چلیں 21,000 اسکوائر کلومیٹر ایکڑس کو کر دیتے ہیں، پھر کورٹ میں آئے، کورٹ نے کہا کہ بھائی بات سنیں، ہم نے یہ کہا ہے کہ جتنا کارونجھر کا ایریا ہے 21 کلومیٹر سے 30 کلومیٹر ہے، سارے کا سارا کارونجھر کا ایریا جو ہے وہ ون مونومنٹ ہے، اس کو کلچرل پروٹیکٹڈ ہیریٹیج سائٹ ڈکلیئر ہم نے کر دیا ہے، آپ اس کو پروٹیکٹ کریں جا کے اور اس کو امپلیمنٹ کریں. تو سندھ گورنمنٹ اس میں اس لیے جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیکٹنٹ ہے کیونکہ وہاں سے پیسہ بہت نکلتا ہے، اور جو کمپنیز ہیں وہ کمپنیز جب وہ لیز لیتی ہیں تو اس لیز کی جو لا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب کوئی کمپنی لیز لے رہی ہے تو اس کمپنی نے بھی گورنمنٹ کو پے کرنا ہوتا ہے، پھر اس میں جتنا بھی شیئر ہوتا ہے، پروفٹ ہوتا ہے، اس میں بھی گورنمنٹ کا بھی جو ہے وہ اس میں حصہ ہوتا ہے. اور جو بھی کمپنیاں کام کر رہی ہیں وہ گورنمنٹ کے آشرواد سے کام کر رہی ہیں. تو بالکل بنیادی بات ہے کہ پیسہ، پروفٹ، پیسہ بہت زیادہ آ رہا ہے، اور وہ اس طرح سے اتنا ڈیڈ سائلنٹ طریقے سے آ رہا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ پتھر سے بھی پیسہ نکل رہا ہے. اس وجہ سے سندھ گورنمنٹ ریلیکٹنٹ ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سندھ گورنمنٹ کا جو ڈیسیشن ہے اس کے بعد لازمی ہے گورنمنٹ سپریم کورٹ میں جو وہ دوبارہ جائے گی، لیکن اس میں بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ ابھی جو موومنٹ ہے، ابھی وہاں پہ جتنی ریزسٹنس ہے اور جتنا لوگوں نے چیخنا چلانا شروع کیا ہے، اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ سندھ گورنمنٹ ابھی تھوڑا سا اس پہ بیک فٹ پہ جائے گی ضرور. السلام علیکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سر. مصور اکبر فرام بیرا یونیورسٹی. سر میں خود ایک لا کا اسٹوڈنٹ ہوں. جو میں نے کیس آپ کا یہ کرونجھر کٹنگ کیس دیکھا تو سر آپ نے میں سے سر لطف صاحب نے ایک چیز اس کو ہائی لائٹ کی تھی کہ کرونجھر کٹنگ کیس کے حساب سے صرف وہاں کے جو لوگ ہیں سر وہ نہیں ہے، یا سندھ کا کوئی ایشو نہیں ہے، تھرپار کا ایشو نہیں ہے، وہاں کے جو ریجنل کے لوگ جو ہیں زیادہ ان کا بھی افیکٹ پڑ رہا ہے. ان کی مطلب ڈفرینٹ اینگل کو ہم کور کریں تو آپ نے ڈیفینیٹلی ان کے فنڈامنٹل رائٹس بھی بتایا کہ وہاں کے کون سے وائلیٹ ہو رہے ہیں لیگلی. سر جو وہاں کے جو ریجنل ہیں، جو آپ نے ایک ہسٹوریکل اسکول آف تھاٹ سے بات کی تھی کہ وہاں کچھ راجستھان کے کچھ اس طرح کے وہ بھی پوائنٹ کچھ لگتے ہیں، تو وہاں کے جو لوگ ہیں ریجنل، ان کا کیسے لیگلی اگر آپ دیکھا جائے سر، آپ اس کو کیسے انہوں نے مطلب ان کا وائلیٹ ہو رہا ہے، اور آپ ایز اے بینگ اے پولیٹیشین ریسرچر بھی ہیں، تو آپ ایز اے پولیٹیکل اگر اپنی پیپلز پارٹی دیکھیں ان کا کیا رول ہوگا ان ریجنل بندوں کے لیے جو ان کا ادھر پولیٹیشین رائٹ بھی دیکھا جائے، لیگل رائٹ جو ان کا وائلیٹ ہو رہا ہے، تو ان کے لیے کیا ریمیڈیز پرووائڈ کی جائے؟ اصل میں اس سے پہلے بھی جو سوال ہوا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے آتے رہتے ہیں لیکن اس کی امپلیمنٹیشن، اب معاملہ یہ ہے کہ صرف حکمران جماعت پہ ہم ڈپینڈ نہیں کر سکتے کہ وہ خود اس فیصلے کو امپلیمنٹ کریں گی. سندھ کی جو بھی ترقی پسند قوم پرست جماعتیں ان کو منظم جدوجہد کرنی پڑے گی، تبھی وہ اس حقوق کو جو ہے وہ جو فیصلہ ہے اس کو وہ امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ اگر پریشر صرف کارونجھر سجاگ فورم کا ہوگا جس میں 4, 5 یا 7, 8, 10 بندے ہیں، تو وہ پریشر صرف کافی نہیں ہے اس پورے جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کے لیے. اس کے لیے تمام جو جماعتیں ہیں، جو ترقی پسند جماعتیں ہیں، ان کو بھی اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ فیصلے آتے رہتے ہیں اور ججز کو تو بعد میں نہیں پتہ ہوتا کہ وہاں پہ کٹنگ ہو رہی ہے یا نہیں ہے، وہ تو اپنے فیصلے دے دیتے ہیں. ایون جو 21 میں فیصلہ تھا اس میں تو کلیئر یہ بھی تھا کہ رپورٹ پیش کی جائے، ساری لیزز جو ہے وہ ختم کر کے یہ علاقہ پورا خالی کروا کے جو ہے وہ رپورٹ جو ہے وہ ہمیں پہنچائی جائے کہ یہ معاملہ کلیئر ہو گیا ہے یا نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کورٹ کا فیصلہ اور عدالتوں جو حکمران جماعتیں ہیں ان کے درمیان جو ہے وہ ایک پولیٹیکل پریشر جو ہے وہ عوام سے، دوسری جو ترقی پسند جماعتیں ہیں ان کا جب تک پریشر نہیں ہوگا تب تک سندھ حکومت کبھی بھی اس فیصلے کو وہ امپلیمنٹ نہیں کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں یہی ریمیڈی ہے کہ وہ منظم ایک جدوجہد ہو، کارونجھر سجاگ فورم کے ساتھ اور جو ترقی پسند جماعتیں ہیں ان کو اس آواز کو جو ہے وہ بلند کرنا پڑے گا، تبھی اس پہ جو ہے وہ سنجیدہ طریقے سے وہ سوچ سکتے ہیں، ادروائز نہیں ہو سکتا ہے اس طریقے سے.
اس میں ایک چیز اور ایڈ کروں کہ جو سندھ ہائی کورٹ میں ججمنٹ ہے اس میں اور تو بہت ساری چیزیں، لیکن اس نے ایک یہ بھی کلوز ایڈ کیا ہے کہ وہاں پہ گورنمنٹ کو ہزاروں کے تعداد میں پودے وہاں پہ ان کی پلانٹیشن کرے اور ہر 3 مہینے کے بعد رپورٹ بھی جمع کرا کہ کتنے پودے آپ نے جمع کیے، ان کو پانی دیا کہ نہیں دیا اور وہ سوکھ تو نہیں گئے. تو ججمنٹ اس حساب سے آرڈر جو ہے اس کے اندر اس کی ہسٹوریکل سگنیفیکنس کو بھی کور کیا گیا اور بہت ساری چیزوں کو. لیکن جیسے لطف وہی بات کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو صرف عدالت کے اینڈ پہ چھوڑ دیں گے اور باقی صرف یہ کہ جب پیپلز پارٹی اس کو امپلیمنٹ کرے تو یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور جو آپ کا سوال تھا کہ وہاں پہ لوگوں کو لیگل رائٹس کے حوالے سے، تو اس میں میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جتنے بھی لاز اس کو کور کرتے ہیں، سندھ انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ سے لے کے سندھ گرینائٹ کنسیشن آرڈر 2007 کا، اور اس سے بھی بہت سارے پرانے لاز جو ہیں، ہر عام بندہ جو ہے وہ لاز سے، قانون سے واقف نہیں ہے. یہ ایک اسٹرگل کا ایک فیز ہے، ایک محاذ ہے جس پہ آپ نے اس چیز کو لے کے جانا ہے. عام بندہ اپنی اپنی کیپیسٹی میں فائٹ کرتا ہے. اس کو صرف یہ پتہ ہے کہ اگر یہاں سے کارونجر جس اسپیڈ سے آپ نکال کے لے کے جا رہے ہیں تو 5 سال کے بعد ادھر بچے گا کچھ نہیں. اور جب بارشوں کے بعد بہت ساری وہاں پہ جو اسٹریمز فلو کر کے آتی ہیں، ندیاں وہاں سے جو ساری فلو کرتے ہیں، اسی سے ان کو پانی ملتا ہے. ان کے جتنے زرعی جو زمین ہے جو ہے وہ اسی سے سیراب ہوتی ہیں، انہی سے ان کی فصلیں ہوتی ہیں، انہی سے ان کے جو نیچے جو زیر زمین کنویں ہیں انہی میں اس کا پانی ہوتا ہے. آپ کے پاس اگر پانی نہیں ہے، آپ کے پاس اگر زراعت نہیں ہو رہی، آپ کے پاس اگر بارشیں نہیں ہو رہی، آپ کے پاس جڑی بوٹیاں نہیں ہو رہی، آپ کے پاس پودے پرندے جنگلی جیوت ساری مر کے ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اس جگہ پہ رہ کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو یہ تو لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ چیز ختم ہوگی، ہمارا یہاں پہ رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے. اور لوگ تبھی ریزسٹ کرتے ہیں، تبھی لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اپنی ڈیلی کی جو 400 روپے کی دیہاڑی ہے وہ چھوڑ کے مظاہرے میں اس لیے آتے ہیں کہ بھائی یہ ختم ہو جائے گا، ہماری آنے والی نسلیں تباہ ہو جائیں گی. جی مجھے سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ جس طرح کارونجر ہے، اسی طرح سے اور بھی ہمارے ہاں ماؤنٹین رینجز ہیں جہاں سے یہاں پہ تو یہ بھی ایک معدنیات کی قسم کے طور پہ چیز استعمال ہوتی ہے، اور چونکہ یہ پتھر ہے تو انسان اسے بیوٹیفیکیشن اور اس طرح کی چیزوں کے لیے استعمال کرتا ہے. اس طرح جس طرح ہماری سالٹ رینج ہے یا بلوچستان میں اور معدنیات کے ذخائر ہیں، وہاں پر بھی اگر اس طرح کی تحریکیں اٹھیں کہ ہمارا بھی یہ کلچرل ہیریٹیج ہے، جس طرح آپ نے دلیپ صاحب نے بات کی تھی کہ جیسے آہستہ آہستہ ہمیں ووٹ کا حق ملا، اس کے بعد ہمارے ہاں جو جانوروں کے حقوق ہیں ان کی بات ہونا شروع ہوئی، تو ایک وقت آئے گا کہ پتھر کی بھی بات ہوگی. تو اس سینیریو سے یہ کوسچن میرے ذہن میں آیا کہ اب اگر ایک اس حوالے سے کہ جو سالٹ رینج ہے اس کے ارد گرد بھی ایک بہت لمبی چوڑی آبادی بستی ہے، اور وہ بھی ایک کافی ہسٹوریکل پلیس ہے، لیکن ہم اس کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ بلوچستان کی جو چیزیں ہیں وہاں پر اگر ہم یہ پتھر والی اگزامپل لے لیں کہ پتھر بھی اپنا حق لے لیں گے انشاءاللہ ایک دن، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں اسی طرح سے پریزرویشن کی نظر ہوتی گئیں تو جو انسانی ترقی جس کو ہم آج بولتے ہیں سارے یہاں بیٹھ کے کہ انسان نے جتنی بڑی بڑی عمارتیں کھڑی کی ہیں اور پوری دنیا میں جس ترقی کو ہم فینٹسائز کرتے ہیں، اور ہم جو تھرڈ ورلڈ کنٹری کے لوگ ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہم فرسٹ ورلڈ کنٹریز کی طرف جائیں اور جو ڈیولپمنٹ ادھر ہوئی ہے اس طرح کی یہاں بھی ہو، تو اگر یہ ساری چیزوں کو اسی طرح کی سینکٹیٹی دے دی جائے گی ہسٹوریکل پریزرویشن کے نام پہ اور ہیریٹیج کی پریزرویشن کے نام پہ، اس کے بعد یہ انسانی ترقی جس کو ہم ترقی بولتے ہیں، آپ ڈفر کرتے ہوں گے اس کی ڈیفینیشن سے، میں بھی کرتا ہوں، لیکن یہ کویسچن از جسٹ فار دا سیک آف کویسچن، اور خیال تھا جو میں نے پیش کیا. یہ میرا موقف بھی نہیں ہے، نہ آپ پہ تنقید ہے. تھینک یو. ایک چیز میں اس میں ایڈ یہ کروں گا کہ دیکھیں بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. جیسے چلاس کے اندر اس طرف آپ جائیں گے تو کوہستان کا جو بیلٹ ہے وہاں پہ لوگ جو داسو ڈیم کا جو پروجیکٹ ہے اس پہ لوگ ریزسٹ کر رہے ہیں. لوگوں کی زمینیں ختم ہو گئی ہیں، ان کو وہاں سے مائگریٹ کر کے جانا پڑا ہے، رائلٹی کے لیے، کمپنسیشن کے لیے لڑ رہے ہیں. آپ نیلم کشمیر جائیں گے، نیلم جلم ہائیڈرو جو الیکٹرک پاور پلانٹ ہے، لوگ اس کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، لڑ رہے ہیں. اب سوات جائیں گے، سوات کے اندر جو پورا ڈیزاسٹر ہے سوات ریور پہ جو اگلے 10 سال کے بعد جو ہونے جا رہا ہے، اگر آپ اس میں حکومت کی پالیسیز دیکھیں اور وہاں پہ جو کمپنیز کام کر رہی ہیں، کیونکہ ہم تو صرف جاتے ہیں نا ماؤنٹین لیک گھوم کے واپس آ جاتے ہیں، کالام سے ہو کے واپس آ جاتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ارد گرد ہو کیا رہا ہے. اسی طرح سے آپ نلتر چلے جائیں منزا کے اندر، اسی طرح سے آپ عطا آباد چلے جائیں اور عطا آباد کی آپ پوری اسٹریٹ آ کے دیکھیں گے کتنے لوگوں پہ کیسز ہوئے ہیں. اسی طرح سے آپ اسکردو چلے جائیں، دیوسائی کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو بلوچستان کے اندر آپ دیکھیں ریکوڈک لکھیں جو گولڈ مائنز ہیں جہاں سے، اور وہاں پہ ہمارے نظر صرف یہ آتی ہے کہ اچھا ایک مائن کے اندر جو ہے وہ بلاسٹ ہو گیا اور
20 مزدور جو ہے وہ وہاں پہ جاں بحق ہو گئے. ہماری نظر صرف اس سرخی پہ آتی ہے, ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ باقی جو پروجیکٹس چل رہے ہیں, جو سرگودا میں پروجیکٹس کھول کے چل رہے ہیں یا باقی جگہ پہ چل رہے ہیں. ابھی سپریم کورٹ کا ریسنٹ ڈیسیجن ہے, اب یہاں سے ٹریول کر کے جائیں ایبٹ آباد تک یا سوات تک, آپ کو بیچ میں پورے ریجن کے اندر سارے پہاڑ کی کٹنگ آپ کو نظر آئے گی. سپریم کورٹ کا 4 ہفتے پہلے کا ڈیسیجن ہے کہ یہ جتنے بھی کرشنگ کے جو یہاں پہ پلانٹس لگائے ہوئے ہیں ان کو سب کو بند کریں. تو آپ کھیوڑا کی بات کریں, ہسٹری اس کے پیچھے کیا ہے؟ ہسٹری اس کے پیچھے یہی ہے کہ کسی زمانے میں سکندر اعظم اور یہ جو یہاں پہ آئے ہوئے تھے فوجیں اور رات کو سوئے ہوئے تھے تو ان کے گھوڑے باندھے ہوئے تھے, تو گھوڑے وہ پتھر کو زیادہ چاٹ رہے تھے, تو ان کو پتہ چلا کہ یہاں پہ کوئی نمکین پتھر ہے, اور انہوں نے جب ان کو کاٹنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ نمکین پتھر اتنا نمکین پتھر ہے کہ وہ تو آج اس کی کھیوڑا کی آپ دیکھیں گے انڈسٹری. اور وہاں پہ مقامی لوگوں سے بات کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں پہ جو لیز دی گئی ہے, جو ٹھیکہ دیا گیا ہے کھیوڑا میں, وہ کون ہے اور کیا مقامی لوگ اس سے ان کو کوئی رائلٹی مل رہی ہے. جیسے ہم تھرگول کی بات کریں, وہاں سے اتنے جو ہے وہ تعداد میں الیکٹریسٹی نکلنی ہے, آنی تو نیشنل گریڈ پہ ہے, لیکن اس سے مقامی لوگوں کو کتنا فائدہ ہوگا اس کی کوئی پالیسی کوئی چیز نہیں ہے. تو ریزسٹنس بھی ہو رہی ہوتی ہے, لوگوں کو نقصان بھی ہو رہا ہوتا ہے, لوگ لڑ بھی رہے ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتہ ہوتا, ہم اس چیز کو دیکھتے کم ہے, یا ہماری نالج میں نہیں آتا, ہماری میڈیا پہ نہیں آتا, ہماری مین اسٹریم ہم جو اسکرول کر رہے ہیں اس اسکرول والی اسکرین پہ نہیں آ رہا ہے. اس وجہ سے ضروری یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اٹھا کے دیکھیں گے. اور اس پروجیکٹ یا جو یہ ایونٹ کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جو مین اسٹریم میڈیا سے چیز غائب ہے وہ ریئل چیز ہے, وہ جینیون چیز ہے, وہ مسئلہ جینیون ہے, اس پہ لوگ لڑ رہے ہیں, وہ جینیون چیز ہے. اور سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہمارے حکومتی بیانیے میں, حکومتی نیریٹو میں وہ چیز کبھی آئے بھی صحیح. تو اس طرح سے چترال سے لے کے چلا سے لے کے ہنزا گلگت اسکردو سوات تھرپارکر اور کنجر تک, کھیرتھر نیشنل پارک تک, ہر جگہ پہ ایشوز ہیں. ہاں لوگ لڑ رہے ہیں, لوگوں کے مسئلے ہو رہے ہیں, ہم تھوڑا سا اس کو دھیان دیں گے, اس پہ اسٹڈی کریں گے, اور اس طرح کے ایونٹس ہوں گے تو ڈیفینیٹلی پتہ بھی چلے گا. السلام علیکم. بہت ہی اچھی جو ہے وہ ہمیں انفارمیشن ملی, لیکن آئی فیل کہ ہمیں ون سائیڈڈ انفارمیشن ملی. میں جینٹلمین کی بات کو آگے بڑھاؤں گی. یہاں ہم سب جو بیٹھے ہوئے ہیں وی ڈو کیئر اباؤٹ دا انوائرمنٹ, لیکن میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اگر جو ہے یہ ہمارے ساری مائننگ ختم ہو گئی, کوارینگ ختم ہو گئی, تو ایک غریب ملک کے غریب صوبے کا کتنا نقصان ہوگا؟ کیا ملین میں نقصان ہو رہا ہے یا بلین میں ہو رہا ہے؟ آپ بھی بے شک اس پہ رسپونڈ کریں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ہم نے کہا کہ 3.5 بلین ایئرس اس کی جو ہے وہ ہسٹری ہے پلانٹ, اور جو ہے جو یہاں پہ بھی جو ریسرچ ہوئی ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو سب کانٹیننٹ کے جو کارونجھر کا جو ارتھ کا جو راک سسٹم ہے, یہ راک سسٹم 3 بلین ایئرس پرانا ہے. تو جب بلین ایئر سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے, کٹنگ نہیں ہوئی, اور وہاں پہ جب یہ جینزم کے مندر بنائے گئے اور ٹیمپلس بنے اور بہت ہسٹوریکل جگہ بنی, اور انہوں نے پتھر بھی باہر سے لا کے لگایا, کوئی تو وجہ ہوگی نا کہ. اور دوسری چیز یہ کہ یہ 1990 میں مطلب ویری ریسنٹلی یہ سٹارٹ ہوا ہے, تو اس سے پہلے لوگ سروائیو نہیں کر رہے تھے. اس سے پہلے کہ ہمارا ملک بھوک مار رہا تھا, صرف کارونجھر پہ ہی آ کے یہ چیز ریلائی کر رہی تھی کہ اچھا ادھر سے صرف گرینائٹ نکلے گا اور ہمارا ملک ترقی کرے گا. دیکھیں اس میں چیزیں اس طرح سے ہیں کہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے, یا گورنمنٹ پالیسیز پہ, ریاست پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس چیز کو کس طرح سے فوکس کریں اور اس میں سے کیا نکال لیں. تو انٹینشن اگر یہ ہے کہ وہاں سے کوئلہ ہی نکالنا ہے اور وہاں سے گرینائٹ ہی نکالنا ہے, پھر مسئلہ ہے, ٹھیک ہے نا, کہ پوری دنیا اب اس میں کس طرح کی ویوز چل رہی ہیں جب پوری دنیا اینٹی کول جا رہی ہے اور ہم کول کو جو ہے وہ فروغ دے رہے ہیں. تو اسی طرح سے اس میں میں تو کہتا ہوں کہ کوئی اس طرح کی ہڈن چیز نہیں ہے کہ اگر گرینائٹ کو بند کیا جائے گا تو پاکستان کی ترقی ختم ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. اور بھی اس کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سیم کو اگر ٹورزم کو بوسٹ کیا جائے, وہاں کی اور لوکل انڈسٹری وہاں پہ جو ہے وہ لگائی جائے جس میں لوگ مقامی لوگ ہیں, سارا جو کام ان کا ہو, تو میں کہتا ہوں گورنمنٹ کو ہی اکانومی وہاں سے بلڈ ہوگی. صرف پارکنگ سلاٹ وہ اگر ایک اچھا سا بنا دیں اور اس سے ہوٹلس بنا دیں یا میوزیمس بنا دیں. ایک میوزیم کے اندر آپ چلے جائیں لوک ورثہ میوزیم کے اندر, ان سے پوچھیں کہ ہفتے کی ان کی انکم کتنی ہے, وہ کہاں جاتی ہے؟ وہ ساری گورنمنٹ کو جاتی ہے نا. تو اس طرح سے لازمی بہت سارے آئیڈیاز ہوں گے جس سے پیسہ جنریٹ ہوگا, جس سے اس چیز کو پروٹیکٹ کیا جائے گا, پرزرو کیا جائے گا. اور جو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں, اس میں ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں یہ ساری جو ہے چیزیں, یہ کلوزز رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس کو آپ نے اس طرح سے چلانا ہے تاکہ انکم بھی جنریٹ ہو, وہاں پہ جو امپلائیز ہوں ان کے لیے بھی پیسہ ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز پروٹیکٹ بھی ہو. ایڈوکیٹ اوور ہیئر, لیکن یہ کہ مطلب کیا یہ باقی ساری جو ہے وہ میجرز آر دی ایکول ٹو دا لاس جو اس کے
सेफ कोरिंग ना करने से होगा. और जो बिलियन ईयर की बात हो रही है वो तो सारे माउंटेन्स जो है वो बिलियन ईयर्स के ही हैं, बिकॉज लाइक दैट्स द हिस्ट्री ऑफ द प्लानट. तो वो सारी चीज़ें सही है. वी ऑल बिलीव इन लाइक सेफ्टी ऑफ द इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन ऑफ कल्चर एंड हिस्ट्री. लेकिन इस बारे में भी आपने वो जवाब नहीं दिया कि कैश फ्लो में कितना फ़र्क पड़ रहा है. मैं ये समझता हूँ कि अगर उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ भी रहा है तो हमें अपनी हिस्ट्री, हमें अपनी तारीख़, अपनी सकावत, अपनी तहज़ीब को अगर उसको कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत मार्जिन तो निकलेगा ही निकलेगा. लेकिन ये है कि हम उसको ये कहें कि ये क्योंकि पैसा कम मिल रहा है बाकी चीज़ से इसलिए इस चीज़ को काटना शुरू करें तो वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है उस चीज़ में ना. जैसे अब मरगलास के अंदर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे सेल आउट भी किया जा रहा है, बहुत सारा वो प्रोजेक्ट चल भी रहे हैं. तो अब ये इसको इस बहुत सारे लोग हैं जो इस नुक्ते नज़र से देखते भी हैं. ठीक है, मैं आपकी बात से एक हिसाब से इत्तेफाक भी करता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे ही देखते हैं कि क्योंकि बहुत अच्छा पैसा जनरेट हो रहा है, मुल्क बहुत तरक्की करेगा. तो 80s के अंदर ही ये सारा कोल प्रोजेक्ट का काम शुरू होता है और बहुत अरसे से ये चीज़ जनरेट भी हो रही है वहाँ से. तो हम उनसे लातेदाद बार ये बता चुके हैं कि जितना वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है, बताओ तो सही मुल्क की इकोनॉमी कितनी बूस्ट कर गई है. अगर बैकबोन पूरे मुल्क की अच्छी खासी सीधी हो गई है तो आर्ग्यूमेंट नज़र भी आएगा वो. आई वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड थोड़ा सा, और क्वेश्चन भी है. एक जो इस सारी डिस्कशन में एक चीज़ मिसिंग थी वो थोड़ा कि क्लाइमेट चेंज का जो ओवरऑल डिस्कोर्स है और क्लाइमेट अडेप्टेशन की जो बात है, तो विद इन पाकिस्तान हम इंटरनेशनल फोरम्स पे तो अडेप्टेशन की भी बात करते हैं और लॉस एंड डैमेजेस की भी बात कर रहे हैं और सारी चीज़ों की. लेकिन विद इन पाकिस्तान हम क्या कर रहे हैं? ग्लोबल साउथ की ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर डिबेट है, तो ग्लोबल जो विद इन पाकिस्तान जो साउथ ऑफ पाकिस्तान है, सिंध है, या उसमें जो हमारा यही मसाइल है सारे, इस पे हमारा क्या मौक़िफ़ है? तो जो जिस तरह दिलीप बात कर रहे थे, काफ़ी सारे एग्जांपल्स उन्होंने कोट की, नॉर्दर्न एरियाज़ की, कारूंजर की, किंजर की, थल में हम देख लें कि कॉरपोरेट फार्मिंग के नाम पे पूरे सहरा पे कब्ज़ा हो रहा है. उसको हम अगर उन कल्चरल वैल्यू जो लोगों की सकाफत और हज़ारों सालों से उनकी जो वहाँ वैल्यूज़ बिल्टअप हुई हैं, सारों को हम कॉस्ट लगाएं, उसका मूल लगाएं कि इसका मूल क्या है. वो तो मेरे ख्याल से इसी वर्ल्ड व्यू की वजह से इस 300 साल की यही जो लिमिटलेस ग्रोथ और प्रोग्रेस का जो और डेवलपमेंट का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का जो डिस्कोर्स है, उसी की परस्यूट की वजह से और उसी सिंगल पाथ ऑफ डेवलपमेंट की वजह से ही आज क्लाइमेट चेंज के हम मसले से दो चार हैं. पूरी दुनिया तबाही के दहाने पे पहुंची हुई है और उसका वजह क्या है? वही सिस्टम है और वही कॉलोनियल लेंस और वही सेटलर लेंस. लुत्फ अली बात कर रहे थे कि आज वहाँ पे गैर मकामियों को बसाया जा रहा है. हम जो गैर मकामी है उसका देखने का क्या? उसके लिए ये सिर्फ पहाड़ है, मकामी के लिए वो सिर्फ पहाड़ नहीं है. उसकी पूरा जो वेल बीइंग है, पूरे जीने का जो और बसने का और वैल्यूज, वो सारी उससे अटैच्ड है. उसका किस तरह हम मूल लगाएंगे? ये जो पैसों के साथ और पूरी सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स के टर्म पे कि डेवलपमेंट जो है वो इकोनॉमिक परसूट के लिए है, उस बगैर कल्चरल सोशल उसकी जो वैल्यूज़ हैं, इसी की वजह से तो 300 साल ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आज क्लाइमेट के मसले से दो चार हैं और पूरा जो वेस्ट है या नॉर्दर्न ग्लोबल नॉर्थ है उसको अकाउंटेबल ठहराया जा रहा है पूरी दुनिया में. या हमारा जो विद इन पाकिस्तान हमारा जो डिस्कोर्स है, हम जो बात कर रहे हैं वो इसी के ऊपर ही बात कर रहे हैं. लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम अपनी कम्युनिटीज़ को, अपनी इंडिजिनस कम्युनिटीज़ को या ट्रेडिशनल जो नॉलेज सिस्टम है उनको एक्नॉलेज नहीं कर रहे. रियासत का वही सेटलर कलोनियल लेंस, ये सिर्फ हुकूमत की बात नहीं है कि सिंध गवर्नमेंट या कोई और गवर्नमेंट, ये वो वर्ल्ड व्यू है जो वेस्टर्न थॉट के अंदर या उस थॉट के अंदर इंट्रेंस्ड है, जो नेचर और ह्यूमन की डिकॉटमी बनाता है. हमारे लिए ना हमारा दरिया हमसे अलग है, हमारे लिए वो भी हमारे एक जीता जागता वो चीज़ है, हमारे लिए पहाड़ भी हमारा जीता जाता चीज़ है. हम उससे सांस लेते हैं, वो हमारे साथ जीता है, हम उसके साथ जीते हैं. तो ये सॉरी मेरा कमेंट हो गया एक तरह से सवाल, लेकिन मेरा जो था वो क्लाइमेट चेंज के उस लार्जर डिस्कोर्स के अंदर भी ये सारी चीज़ आती है कि हम क्लाइमेट अडॉप्टेशन की जो बात कर रहे हैं या सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो ये सारे सवाल उससे भी रिलेटेड हैं. शुक्रिया.
میرا سوال جو ہے وہ لطف صاحب سے ہے. اسپیشلی انہوں نے تھوڑا سیاست کا بھی ذکر کیا. ہاں تو آپ نے سیاست کا بھی ذکر کیا تھوڑا, اور دلیپ صاحب نے بھی کیا. کہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اب تک جو بھی 80s سے آپ نے بتایا, اور مجھے خود بھی پتہ ہے کہ 80s سے چل کر یہ ہو رہی ہے, تو اس کے اگینسٹ لوکل لوگوں نے اب تک کون سے اسٹیپ اٹھائے ہیں. خاص طور پر میں اس پہ آنا چاہتی ہوں کہ وہاں کے جو لوکل وڈیرے ہیں, MNA MPs, ہم ہمیشہ یہ سنتے آ رہے ہیں کہ ان کے ٹھیکے ہوتے ہیں ہمیشہ ادھر, اور وہ ادھر سے پتھر اٹھا کر لے جو ہے نا اپنے بیچتے بھی ہیں یا استعمال کرتے ہیں. تو ان کے اگینسٹ لوکل لوگوں نے کتنا ریزسٹ کیا, اس کی کوئی ہسٹری موجود ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے ادھر دیکھا, کیونکہ اب سوشل میڈیا ہے تو ہم لوگ کیپ ان ٹچ ہوتے ہیں, تو ہاں یہ پتہ چلا کہ وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم لوگ صرف اپنی جو سوشل جو ہمارے تعلقات ہیں یا ان کے ذریعے جو ہے نا ہم کارونجر کو بچا لیں گے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا سیاست میں کتنا رول ہے؟ سیاست اور سیاسی لوگوں نے اب تک کارونجر کو بچانے کے لیے کیا کوئی رول پلے کیا ہے, یا اس کی آگے چل کے ضرورت پڑے گی؟ اصل میں 80 کے بعد جو سندھ کی تقریباً قوم پرست ترقی پسند جو جماعتیں ہیں ان کا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک قسم کا زوال ہے. اور اس دوران نہ سوشل میڈیا تھا نہ کچھ, تو ان کا ایک تو جو انٹلیکچوئل گروپ ہے یا جو انٹلیکچوئل سرگرمی کرتے رہتے تھے وہ بھی مکمل طور پہ ان کی وہ بند ہو گئی, اور وہ کچھ نکات پہ جو ہے وہ ان کی وہ باتیں ہوتی تھی یا ایشوز ہوتے تھے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایشو بیسڈ ایک وہ کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس پہ وہ نکل آتے. ایک منظم طور پہ ایک لمبی سی جدوجہد ہو وہ مسنگ ہے. وہ اگر کی ہے تو وہ کارونجر سجاگ فورم نے اور شنکر میگھوار جیسے یا جو اللہ رکھے کھوسو جیسے لوگ ہیں انہوں نے ہی وہ کی ہے. تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کارونجر جو ہے وہ ایک پولیٹیکل معاملہ ہے, اور وہ پولیٹکس کے علاوہ جو ہے وہ اس کا معاملہ وہ حل نہیں ہو سکتا. کورٹ بھلے وہ کتنے بھی فیصلے دے یہ ماننے والے نہیں ہیں, یہ ایکسٹریکشن کرتے رہیں گے. تو ایک منظم سیاسی جدوجہد کی ضرورت ہے, اور وہ جوائنٹ ہو. کوئی ایک تنظیم پہ ہم ڈپینڈ نہیں کر سکتے کہ بھئی عوامی تحریک نکل آئے یا پورت مزاحمت تحریک نکل آئے. تو ایک جوائنٹ جو ہے وہ اس کا کام ہے, جو تبھی ہم اس چیز کو جو ہے وہ محفوظ کر سکتے ہیں, اس کو بچا سکتے ہیں. اور جو لوکل ریزسٹنس رہی ہے اس لوکل ریزسٹنس میں بھی کافی سارے لوگ ہیں. اب وہاں کے جو لوکل وڈیرے ہیں, ایون ہمارے کافی تھر پار کر کے شاعر بھی ہیں, وہ شاعر SHOs بھی ہیں, وہ شاعر جو ہے وہ ٹھیکیدار بھی ہیں. تو وہ شاعری تو کرتے ہیں, وہ کارونجر کو تو گاتے ہیں, وہ کارونجر کے بارے میں جو ہے وہ عام لوگوں تک تو بات پہنچاتے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ان کا دوسرا روپ بھی ہے. وہی ان ٹھیکیداروں کے ساتھ وہ ادھر ہی ٹرک جو ہے وہ لوڈ کرنے کے لیے وہ ادھر ہی کھڑے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو وہ پروٹیکشن بھی دیتے ہیں. اور مقامی لوگوں کا جب بھی شور ہوا ہے انہوں نے تو وہ ان کو وہ جیل رسید کر دیتے ہیں یا ان کو دھمکیاں دیتے ہیں. ان کی فیملی کے ممبرس وہ اٹھاتے رہتے ہیں, کیونکہ یہ ایک لانگ ہسٹری ہے جو 30 سال تقریباً جو ہے وہ جدوجہد ہے. تو اس میں پہلے ہمارے پاس جو ہے یہ سوشل میڈیا نہیں تھا. ابھی اگر کسی بندہ جو ہے وہ کسی کو دھمکاتا ہے اٹھاتا ہے تو وہ بات سامنے آ جاتی ہے, تو اس پہ وہ ایک وہ منظم جو ہے وہ آواز بھی آتا ہے. ایک اور میں پوچھنا چاہتی ہوں, اسی میں ایڈ کر لیں, جواب دے دیں تو مہربانی ہوگی. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب سوری میں تو اسی کو کنٹینیو کرنا چاہتی, کیا آپ سمجھتے ہیں دلیپ چاہے یا آپ چاہے جو بھی جواب دیں کہ اب کارونجر محفوظ ہو گیا یا ابھی بھی وہ خطرے میں ہے؟ نہیں, محفوظ تو نہیں ہوا ہے, ابھی بھی وہ خطرے میں ہے. کیونکہ وہی بات میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ سندھ حکومت کے کتنے بھی سندھ ہائی کورٹ کے یا سپریم کورٹ کے فیصلے آتے رہیں, لیکن پیپلز پارٹی یا صوبائی حکومت یہ جتنے بھی حکمران ہیں, کیونکہ یہ لوکل وڈیرے بھی ہیں جو بھی سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوکل وڈیرے بھی ہیں, وہ شاہ بھی ہیں, وہ گادی نشین بھی ہیں, اور سارا کام جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. ایون کچھ قوم پرست جماعتوں کے بھی ٹھیکے وہاں پر جو ہے وہ چل رہے ہیں.
تو وہ ظاہری بات ہے اگر ان کو وہ منافع مل رہا ہے تو وہ اس پہ جدوجہد بھی نہیں کریں گے. تو اس قسم کی جو ہے وہ ایک کلیکٹیو جو ہے وہ اس پہ وہ آواز اٹھے گا تو تبھی کچھ ہو سکے گا, ادروائز وہ خطرے میں ہے. ویری کوئک کوشچن, ابھی سیلف کلیریفیکیشن کے لیے میری گوگل سے بات ہو رہی تھی, تو آپ نے کہا یہ پہاڑ 1 کلو سونا جو ہے پیدا کرتا ہے. آئی ڈونٹ نو یہ واقعی سونا ہے یا اٹس اباؤٹ دا اونینس اینڈ دا ہارٹس اینڈ دا شربس. تو آئی ایم جسٹ ویری کیوریس کہ یار 3 بلین ایئرز اولڈ پہاڑ جو ہے وہ سونا پیدا کرے, تو اٹس ویری امیزنگ. مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے. اصل میں یہ مقامی کہاوت ہے, کیونکہ کارونجر جو ہے وہ ان کو پانی بھی دیتا ہے, ان کو زراعت بھی دیتا ہے, ان کا پورا جو ہے وہ زندگی کا گزر سفر جو ہے وہ پہاڑ پہ ہی ہے, اس لیے وہ مقامی کہاوت ہے, وہ سمبالک ہے, وہ فیکچوئل نہیں ہے. ہاں تو وہ دس از ناٹ دی ریئل سونا. اوکے, وہ ایکچولی میں نے اس ٹائم بھی کہا تھا کہ یہ سمبولیکل ہے. جیسے ایک اور کہاوت ہے کہ ایسا سونا نہیں چاہیے جو کان چھینے, ٹھیک ہے نا. مطلب ایسی سہولت, ایسی کمفرٹ, ایسی فیسلیٹیشن اور ایسا پیسہ, ایسا پروفٹ نہیں چاہیے. مطلب آپ کوئی ایسی سونے کی چیز کان میں آپ نے لگائی ہے اور وہ آپ کے کان کو نقصان پہنچا رہی ہے اور تیسرے دن آپ کو پتہ چلے کہ کان ہی آپ کا خراب ہوا ہے, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا پروفٹ تو نکل رہا ہے, وہ ایسا پروفٹ جو جنریشنس کی کاسٹ پہ اور فیوچر جنریشن کی جو ہے وہ اس کو ساری انٹیگریٹی, ان کی باقی ساری چیزوں کو مد نظر رکھے اگر ہو رہا ہے تو وہ نقصان دہ. تو جیسے آپ نے خود ہی جواب دے دیا, جیسے وہ انہوں نے ڈاکیومنٹ میں بتایا کہ پیاز سے لے کے اور باقی زرعی چیزوں سے لے کے بہت بڑی تعداد میں جڑی بوٹیاں اور سارا کچھ جو ہے, تو وہ یوں سمجھیں کہ سونے کے برابر ہی ہے. آپ اس کا سونے کا تولے کا وہ نکال رہے ہیں ریٹ اور پھر وہ چیز کیلکولیٹ کر لیں. اچھا, میرا ایک چھوٹی سی کرٹیک ہے اس پوائنٹ پہ کہ جو ٹورزم پہ ہم مسلسل بات کر رہے ہیں نا, کہ کارونجھر میں جو ہے ٹورزم کو بڑھایا جائے, سیر و تفریح کو جو ہے بڑھایا جائے, اس پوائنٹ پہ بڑا آپ نے زور دیا. اس پہ یہ کرٹیک ہے کہ وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں اور ان کا جو ریلیشن شپ بنتا ہے اس خطے کے ساتھ, کارونجھر کے ساتھ, وہ اس چیز کو ایک پروسیس میں نہیں دیکھتے, وہ اس چیز کو ایک تصویر میں دیکھتے ہیں, ایک امیج میں دیکھتے ہیں. ان کے لیے وہ ایک تصویر, ایک سیلفی کی ایک جگہ ہے, وہ ندی, وہ جگہ, اس کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ وہ والا نہیں ہے. تو اگین وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ وہاں پہ وہ والا ریلیشن شپ جتنا زیادہ بڑھے گا تو وہاں پہ پروفٹ اورینٹیڈ سسٹم بھی بڑھے گا, مارکیٹ آئے گا وہاں پہ. جیسے دلیپ نے کہا کہ ہوٹلس بنیں گے, روڈ بنیں گے, اس میں کیا ہوگا, وہی تباہی ہوگی. یہی ہم منال کو واپس ہم نے مرگلا سے چھڑایا نا, سوری مرگلا کو منال سے چھڑایا. تو وہ ہمیں اس کو اس طرح سے پروسیس میں دیکھنا ہے کہ وہ جو آپ بتا رہے ہیں اس کی تاریخ 3.5 بلین ایئر اولڈ ایک جگہ ہے, اور وہ اس پروسیس کا حصہ ہے. اور اس پروسیس کی جیسے درخت کی شاخیں ہیں, اس کی اگلی شاخ جو ایڈوانس شاخ ہے وہ ہم ہیں, وہ ہماری تھوڑی پرانی شاخ ہے. ہم اس کو اس طرح سے دیکھیں گے تو اس کی قدر بھی کریں گے, اس کو اون بھی کریں گے. اور اس کو کاٹنا ہم اس طرح سے ہے جیسے ہم اپنا ہی بازو کاٹ رہے ہیں. تو اس طرح سے اس کو اون نہیں کیا جاتا. یہ سیر و تفریح کے, کیونکہ سیر و تفریح تو پورے ملک میں ہو رہی ہے, پوری دنیا میں ہو رہی ہے, کہ اب پھر پوری ملک کے جو بھی وسائل ہیں, جو قدرتی وسائل ہیں, وہ محفوظ ہیں. تو اس پہ بھی ہمیں کرٹیکل ہونا چاہیے. وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ سیر و تفریح آتے ہیں, وہ گند پھیلاتے ہیں, اور انسان جہاں جاتا ہے وہاں گند تو پھیلاتا ہے. تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کی بات سے متفق ہوں کیونکہ میں خود وہاں سے بلانگ کرتا ہوں. تو ایک بات میں ایڈ کرتا چلوں کہ میں خود بہت پوزیسو ہوں. پوزیسو ان اے سینس کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں اور کس طرح سے وہ چیز ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز ایکسپلائٹ ہو رہی ہے یا یہ چیز اب ایکسپوز ہو رہی ہے. تو میں خود اس ایریا سے بلانگ کرتا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کس طرح سے جا کے بہت ساری فیک چیزیں بھی آ رہی ہوتی ہیں. اور جس طرح سے کیلاش میں آپ دیکھیں, کیلاش کی جو کمیونٹی ہے وہاں پہ یوٹیوب پہ اور یہ بہت ساری چیزیں بہت نگیٹو چیزوں سے بھری ہوئی ہیں. وہاں پہ ان کے فیسٹیولز ہوتے ہیں لوگ, اور انہوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے. میں بات آپ سے ایگری کرتا ہوں. لیکن دوسری بات یہ کہ اگر ہم بھئی آپ مائننگ بھی نہ کریں, ٹورزم بھی نہ کریں, کچھ بھی نہ کریں, ادھر تھوڑا مسئلہ بن جاتا ہے. مطلب بات دراصل یہ ہے کہ ٹورزم پروٹیکٹڈ ٹورزم. میں خود بھی بالکل تھوڑا بہت کبھی کبھار کہیں نکلنا ہوتا ہے, گھومنے پھرنے کے حوالے سے چیزوں کو دیکھتا رہتا ہوں. تو 100 میں سے 10 لوگ ایسے ضرور ہیں جو اس چیز کو
समझते हैं कि अच्छा इसकी रियल एसेंस क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, जिस जगह पे हम आए हुए हैं ये 100 साल पहले कैसे थी, आज कैसे और 100 साल बाद कैसी होगी, और हम इसको किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो एक लेंस बिल्कुल यही है. और मैं आपको बताऊं कि मुझे खुद बहुत इस चीज़ पे मैं रंजीदा होता हूं कि ये ख़राब हो रही है चीज़. जैसे आपके अपने जो है वो कपड़ों पे कोई छींटे लग रहे होते हैं, ऐसे होता है. लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि अगर हम ये कहेंगे कि भाई बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अभी इस साल की अब थोड़ी बहुत वहाँ पे जो इकोनॉमी हुई है लोकल मकामी लोगों की, ज़्यादा जो अथॉरिटी है वो मकामी लोगों को देनी चाहिए. होटल्स बिल्ड कर रहे हैं या वहाँ पे जो कल्चर है उसको प्रमोट, क्योंकि वो चीज़ कमर्शलाइज तो होगी, पॉसिबल नहीं है ना हो, कमर्शलाइज होगी, मार्केट में आएगी, कॉर्पोरेट सेक्टर का हिस्सा बनेगी, बदकिस्मती से बनेगी. हम उस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी होगी. मतलब देखिए दुनिया के अंदर अमेज़ोन जो जंगल हैं वहाँ पे लोग रेजिस्ट भी कर रहे हैं, जो वहाँ के नेटिव ट्राइब्स हैं वो लड़ भी रहे हैं, साथ साथ बाकी चीज़ें भी चल रही हैं. और लोग अमेज़ोन, पूरी दुनिया से लोग अमेज़ोन जंगल में घूमने के लिए भी जाते हैं, ठीक है ना. इसी तरह से बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, उसमें उनकी तादाद बहुत कम है. इस बात से मैं मानता हूँ वो एक्सप्लॉइट ज़्यादा होगी. लेकिन फिर भी अगर हम कहेंगे कि भाई माइनिंग भी ना करें, टूरिज़्म भी ना करें, जाएँ भी ना, टच भी ना करें, ये ऐसे पॉसिबल नहीं है. क्योंकि हमारी दिली ख्वाहिश यही है कि वो जैसे जेन्युइन जिस कंडीशन में है उसको उतना ही ओरिजिनल रहने दें. लेकिन ओरिजिनलिटी कितनी रह गई है हमारी सारी चीज़ों में, अगर हम उठा के देखें, हमारे लिबास से लेके और हमारी सकाफत से लेके और हमारे खाने से लेके और हमारे रवैयों तक, तो उधर थोड़ा मसला आ जाता है. सर मेरा क्वेश्चन है कि क्या इस प्रोजेक्ट की इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट कोई बनी थी? क्योंकि पाकिस्तान इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कहता है कि कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले उसकी EIA होती है, वो सबमिट होती है, और उसमें उसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स और सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स देखे जाते हैं, और फिर ही NOC जारी होता है. तो ये हुआ है? और EPA सिंध का इसमें क्या रोल रहा है? क्या उसने कोई नोटिस लिया है खुद कि ये प्रोजेक्ट? बिल्कुल आपकी दुरुस्त बात है. और उसके अंदर जो कानून मौजूद है उसके अंदर भी यही है कि आपने जब माइनिंग करनी है तो उसका 25 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस पे आपने रख के, वो तो मतलब उस लेजिस्लेशन के अंदर तो वो सारी चीज़ें मौजूद हैं कि आपने रिपोर्ट भी जमा करवानी है. लेकिन जब मांगी जाती है तो रिपोर्ट जो है वो रिपोर्ट मिलती है, उसमें आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत जाके ही रिपोर्ट लेनी पड़ती है, अदरवाइज़ वो रिपोर्ट भी प्रोवाइड नहीं करते, ठीक है ना. है तो पब्लिक प्रोजेक्ट है ना, और पब्लिक सारी चीज़ें तो आपको पब्लिक करनी चाहिए. थरकोल से लेके कारुंजल कोल का जितना भी काम चल रहा है तो उसमें भी एक तो एनवायरनमेंट असेसमेंट, दूसरा आपने पब्लिक हियरिंग्स करनी है, ठीक है ना. लॉ के मुताबिक भी और वैसे भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक भी आप जाके पब्लिक हियरिंग करते हैं, पूछते हैं लोगों के क्या कंसर्न्स हैं, जेन्युइन कंसर्न्स हैं, आप उसको एड्रेस कर सकते हैं तो उस चीज़ को टच करें, एड्रेस नहीं कर सकते उसको कंपनसेट नहीं कर सकते, उसको उसी कंडीशन के अंदर रिकवर करके नहीं देके जा सकते. लॉ के अंदर तो ये भी है कि अगर आप वहाँ पे कोई प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं, 10 साल के बाद काम ख़त्म करके जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक पौधा नहीं मुतासर होना चाहिए, नॉट इवन अ सिंगल चीज़ डिस्ट्रॉय, कुछ भी नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल शक्ल में छोड़ के वापस जाएँ. तो आप बताएं लॉ उसके लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो तो होता ही नहीं है, ठीक है ना. तो लॉ के अंदर ये चीज़ मौजूद है. एनवायरनमेंट असेसमेंट की कोई आप जाके सर्च कर लें, हमने तो 1000 दफ़ा मांगी हैं, फिर कुछ चीज़ें उनके अंदर उन्होंने दी, और वो सिर्फ इस हद तक थी कि जब आप लीज़ जो लेते हैं तो आपने 20 डॉक्यूमेंट्स लगा के देते हैं, तो वो 20 डॉक्यूमेंट में एक डॉक्यूमेंट है जो उन्होंने 3-4 पेज का बना के उनको दे दिया, बाकी रियल असेसमेंट कोई नहीं होती. इसमें मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर हम इसको थोड़ा साइड पे रख देते हैं और कहते हैं कि हम ओवरऑल देखते हैं, इनमें हम अगर अदर साल्ट रेंजेस देखते हैं या दूसरे मादनी वसाइल की तरफ देखते हैं, अगर हम हर एक जो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे आपने कहा 5 यूनियन काउंसिल, एक एज अ पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन देखा जाए छोटा सा हिस्सा है बहुत सारा, ठीक है. ऐसे बहुत सारे और अलग अलग लोग जो हैं, छोटी छोटी कम्युनिटीज़, हर चीज़ कहेंगे कि ये हमारी चीज़ है, हम इसको नहीं जाने देंगे. हम इसकी कल्चरल जो हेरिटेज है उसको थोड़ा साइड पर रख देते हैं. अदर दूसरी जो मादनी वसाइल हैं उनका भी देख लेते हैं, जैसे वो बलूचिस्तान वाले की बात हो रही थी इधर. तो अगर हम हर एक चीज़ को इस तरह साइड पर रखना शुरू हो जाएंगे तो क्या उससे हमारे जो तरक्की है वो रुकेगी नहीं? और जैसे आपने कहा कि 1980 से पहले नहीं तरक्की हो रही थी, उसके बाद हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है, हमारे बहुत सारी डेवलपमेंट चीज़ें नहीं हुई हैं, तो उसके लिए हमें वसाइल भी चाहिए. हमें ये मादनी वसाइल में स्टील, आयरन, हर स्टोन, हर चीज़ चाहिए. तो हम
ان کو کہاں سے پورا کریں گے؟ ان چیزوں کو، یہ جو ریکوائرمنٹس ہیں ہماری، ان کو کہاں سے پورا کریں گے؟ اگر کول سے ہم بجلی نہیں بناتے تو ابھی وہ سولر آ رہے ہیں، دوسری چیزیں آ رہی ہیں، لیکن وہ بھی اتنے انف نہیں ہیں ہمارے لیے. جب تک وہ نہیں ہوتے انف تو ہم ان کو کہاں سے پورا کریں؟ ہمیں تو اپنے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو تو پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. تو اگر ہم صرف یہی کہیں گے کہ یہ میری چیز ہے اس کو سائڈ پہ کر دو، یہ میری چیز ہے اس کو سائڈ پہ کر دو، تو جو بہت سارے لوگ ٹیکس دیتے ہیں وہ بھی لگتا ہے. تو وہ نہ ہمارے پاس پھر تو ڈیولپمنٹ والا تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ہر شخص کہہ رہا ہے کہ یہ میری چیز ہے، میں تو رکھوں گا، میں تو نہیں دوں گا. تو ہم ان کو کہاں سے کمپنسیٹ کریں گے؟ تو ہم اس کو کہاں سے کمپنسیٹ کریں گے؟ یہ تھوڑا ایڈریس کر دیں کائنڈلی. اصل میں جس کو ہم ترقی کہتے ہیں، ہمیں خود کلیئر ہونا چاہیے کہ ترقی، جس کو ہم ترقی کہہ رہے ہیں وہ ترقی کیا ہے. تو جس کو ہم ترقی سمجھ رہے ہیں کہ اگر ساری کمیونٹیز کہتی رہی کہ یہ پہاڑ ہمارا ہے، اس کو نہیں کاٹو، یہ کنویں ہمارے ہیں ان کو چھوڑ دو، یہ سونا ہمارا ہے ان کو چھوڑ دو، تو یہ بیسیکلی وہ لینڈس ہے جو سرمایہ دارانہ لینس ہے کہ آپ جو ہے وہ ہر چیز کو وہ پیسے کے بنیاد پہ دیکھتے ہو، اور اس میں کوئی تاریخ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ثقافت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور لوگ جو رہتے ہیں ان کی جو وابستگی ہے، ان کا پورا جو ہے وہ گزر سفر، ان کی پوری جو ہے وہ زندگی اس چیز سے وہ وابستہ ہے. اگر ترقی صرف لوہا اور سیمنٹ کے ڈھیر ہے اور پتھر نکال کے کسی امیر کا واش روم بنانا ہی وہ اس کو آپ ترقی سمجھتے ہو، تو یہ انڈیجینیس بیسس پہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم ترقی نہیں کہہ سکتے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ کولونیل پیریڈ سے بھی پہلے بھی تو لوگ یہاں پر رہ رہے تھے اور وہ بہت خوشحال تھے. یورپین سے وہ زیادہ جو ہے وہ ڈیولپ تھے اور وہ خوشحال تھے. ہم جب ویسٹرن ایپسٹمولوجیکل لینس سے ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں ترقی وہی نظر آتی ہے کہ وہ جہاں پہ وہ برطانیہ میں جو برجز ہیں وہ بھی یہاں پر ہونی چاہیے، وہاں پہ جس طریقے کے روڈز ہیں وہ بھی ہونی چاہیے، بٹ ایٹ دا واٹ کاسٹ؟ اس کی قیمت کیا ہم دے رہے ہیں؟ ہم پوری تاریخ، پورا کلچر، پوری ثقافت، انڈیجینیس لوگ، تو اس اگر کوسٹ پہ ہم جو ہے وہ ترقی چاہتے ہیں تو یہ ترقی میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اس انڈیجینیس زاویے سے کوئی ترقی ہوگی. ترقی آپ دیکھیں کہ میں ٹھٹا کا ہوں بیسیکلی، تو ٹھٹا میں آپ نے سنا ہوگا جمپیر ونڈ پلانٹس وہاں پہ ہیں. کل میں گھر بات کر رہا تھا تو وہ پچھلے 3 ہفتوں سے ہمارے پاس 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے. ونڈ پلانٹس وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، بجلی وہاں پہ ہو رہی ہے، اور ضلع پورے میں بجلی نہیں ہے. باقی بیرا ٹاؤن جا رہی ہے، ڈی ایچ اے جا رہی ہے، کراچی کے انڈسٹریل ایریاز میں جا رہی ہے. اور تو اب یہ آپ ترقی انڈیجینیس نگاہ سے دیکھیں نا، جو مقامی لوگ ہیں ان کو کیا مل رہا ہے؟ ان کو بھی تو اگر آپ ہم ظاہری بات ہے مقامی لوگ بھی نہیں چاہیں گے کہ کارونجر کاٹ کے ہمیں یہاں پہ روڈ بنا دو، وہی پتھر یہاں پہ استعمال کرو، تو کیونکہ اس کی وہ ایک تاریخی ایک پوری ایک اہمیت ہے. تو اس تاریخی پوری اہمیت، ثقافت، ان سب کے جو ہے وہ ہم چھوڑ کر اگر صرف منافع کے پیچھے جائیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا لینس ہی غلط ہے. کہ ہم جو ہے وہ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں جو کولونیل ہمیں اس نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ دے آر دی تھنگ ٹو ایکسپلوئٹ، لیٹس ایکسپلوئٹ دیم. تو ہم بھی اگر دیکھیں گے کہ اسی طریقے سے ہم اگر ترقی کو سمجھتے ہیں کہ پہاڑ کاٹنے سے ترقی ہوگی اور کینجھر جھیل کا پانی ڈائیورٹ کر کے بیرا ٹاؤن بھیجنے سے ترقی ہوگی، جو آس پاس جو گاؤں ہیں ان کو پانی میں پینے کا نہیں ملتا ہے لیکن وہ بیرا ٹاؤن پہ پانی پہنچ جاتا ہے، تو یہ کوئی ترقی نہیں ہے. یہ سرمایہ کی ترقی ہے جو رچ کلاس کے لیے ہی ظاہری بات ہے ترقی ہے. یہ انڈیجینیس لوگوں کے جو جن کا رائٹ ہے اس پہ، اس دھرتی پہ جہاں پہ وہ رہتے ہیں، ان کے جو وسائل ہیں ان پہ ان کا رائٹ ہے. تو یہ کوئی ترقی میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف سرمایہ کی ترقی ہے جو تو ہو رہی ہے اور وہ زبردستی ہو رہی ہے. السلام علیکم سر. میرا کوسچن ہے جیسے کہ آپ نے بات کی کورٹ ڈیسیشنز پہ، تو اس پہ جو ہے وہ پروونشل سیکریٹری نے ایز پر سیکشن 4 آف دی سندھ کلچر ہیریٹیج ایکٹ پریزرویشن ایکٹ 1994 کے مطابق انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میرپور خاص بینچ کو انفارم بھی کیا تھا کہ ہم جو اس کلچر ہیریٹیج ہے اس کو پروٹیکٹ کریں گے، لیکن ان کے ڈیسیشنز کے بعد بھی وہ وہاں پہ ایلیگل مائننگس چلتی رہتی ہیں. تو میرا کوسچن یہ ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی کسی
کلچر ہیریٹیج آرگنائزیشن یا انسٹیٹیوٹ کو وہاں پہ امپوز کیوں نہیں کرتے کہ وہ وہاں پہ وہ پروٹیکشن کریں؟ دیکھیں اس پہ بار بار وہی بات ہو رہی ہے کہ صرف اس پہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا یا صرف ان کے آسرے پہ چھوڑا نہیں جا سکتا. انہوں نے ڈیسیشن دے دیا ہے, اب اس میں گورنمنٹ کی مشینری جو ہے لازمی ہے وہ اس پہ ریلیکٹنٹ بہت زیادہ ہے. تو یہ جس طرح سے اسٹرگل چل رہی ہے, جس طرح سے لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, اس پہ ہر چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, تو یہ آگے جا کے اگر امپلیمنٹ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز اور بہت زیادہ فرنٹس نکل آتے ہیں. اور جو آپ کا ایکچولی سوال ہے نا, اس میں دیکھیں مجھے ایک مثال پوری دنیا سے ایک مثال دے دیں. پاکستان سے تو دے دیں گے تو بڑی بات ہے کہ جو نیچرل ریسورسز نکلے ہیں اس میں سے 500 گھر کسی گاؤں کے وہ بہت زیادہ ڈیولپڈ اور پورے ملک میں کوئی شاندار ترقی کر کے ان کا کوئی مثال ایک دے دیں پوری دنیا سے. امیزون کے پہاڑوں سے لے کے سعودی عرب کے جتنے بھی آئل فیلڈ سے آئل جتنی نکلی, اور اس میں پھر اس دور کے عبدالرحمن منیف جیسے لوگوں نے جب سٹیز آف سالٹ کے ناول لکھے ان کو دربدر کیا. کہ پوری دنیا کی کہانی ہے, یہ ہماری نہیں ہے. یہ آسٹریلیا سے لے کے پاکستان تک اسی طرح سے چلتا ہے. ایک کوئی مثال اگر ہے تو آپ مجھے بھی بتا دیں. نیلم جلم آپ چلے جائیں, لوگوں سے پوچھیں, لوگ چیخیں مار رہے, اور اس کی کاسٹ کتنی تھی, اور اب اس کو مینٹیننس کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. اتنا بڑا ہزاروں بلین ڈالرز انہوں نے پیسے لگا کے کیا, اب اس کی حالت کیا بنی ہوئی ہے. اسی طرح سے ہے کہ اگر کسی بندے کو فائدہ نہیں ہو رہا, اور ایک سنگل مثال پوری دنیا کی ہسٹری میں نہیں ہے کہ نیچرل ریسورسز سے آپ نے ڈیولپمنٹ کی, اور ایک مثال آپ دے سکیں کہ یہ قوم دیکھیں, یہ خطہ دیکھیں, یہ گاؤں دیکھیں, یہ شہر دیکھیں جو ہائیلی سویلائز اور ہائیلی ترقی یافتہ ہے اس ریسورسز کی اور اس کارپوریٹ پروجیکٹ کی وجہ سے, تو پھر ہم بھی کہیں گے کہ چلے ہم بھی بنا کے دے دو. نیچرل ریسورسز ہیں یا یہ چیزیں کے لیے ایک چیز کو سویلائز نہیں بنا پاتی کے لیے. میرا وہ جو اس میں کوشچن چھوٹا سا تھا کہ اگر آپ نے کہا کہ ہم اس ترقی کو مانتے ہی نہیں ہیں, لیکن کچھ انسان کی بنیادی ضروریات ہوتی ہیں, رہنا, گھر, کھانا پینا, یہ بنیادی ضروریات ہیں. آبادی ہماری اتنی بڑھ رہی ہے تو ہم ان چیزوں کو, وہ جو ہماری بنیادی ضروریات ہیں, ان کو ہم کہاں سے پورا کریں گے؟ ایک چیز. دوسرا, اگر ہم اس میں اگر وہ ونڈ والا پروجیکٹ لگا ہے تو اگر آج وہاں جا رہی ہے بجلی تو وہ ان کا ایک, آپ پھر وہی کہہ دیں گے سرمایہ دارانہ ٹیکس بھی آ رہا ہے, بہت سارا ٹیکس آتا ہے, بہت سارے لوگ ٹیکس دیتے ہیں, اور اسی بیس پہ وہ جو ان کو بجلی ملتی ہے, ایک ایک یونٹ پہ ہمیں بجلی ٹیکس بھی اتنا ہی دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے, کل اگر وہ آج وہاں ترقی ہو رہی ہے, کل اگر ہم اس کو شروع ہی نہیں کریں گے, اسی میں کریں گے کہ یہ ان کو مل رہی ہے ہمیں پہلے نہیں مل رہی, پھر تو ایسے شروع ہی کچھ نہیں ہوگا. ایسے تو پھر وہی لگا رہے گا کہ میرا میرا تیرا تیرا. ٹھیک ہے, تو کیوں ہم اس طرف, ہمیں کرٹیسزم تو ملتی ہے, کوئی اس پہ کرٹیسزم دے رہا ہے, کوئی اس پہ دے رہا ہے, لیکن کوئی رستہ, کوئی سجیشن اس میں کیوں نہیں نظر آتی کہ ہاں یہ اگر اتنے بڑے پیمانے پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو پریزرو کرنا ہے, تو اس کا اتنے بڑے پیمانے پہ کوئی ہمیں اس کا الٹرنیٹیو چیز بھی کوئی پرووائڈ کی جائے. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مطلب ہمیں سٹونز, بجلی اگر بنانی ہے اس کے بارے میں, اور دوسری جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں کیوں کوئی بڑے لیول پہ چیزیں نہیں نظر آ رہی کہ یہ اس کا الٹرنیٹیو ہے, یہ اس کا الٹرنیٹیو ہے, اور تاکہ سب کا فائدہ ہو سکے. ایک اور بھی یہ سوال لے لیتے ہیں, اس کے بعد پھر میرے خیال سے وائنڈ اپ کرتے ہیں. اور کیا اس کان کنی سے مقامی لوگوں کی معاشی حالات پر کوئی اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ ان سے بھی سوال لے لیں, پھر ایک دفعہ ہی ان کو ہم کر لیتے ہیں. السلام علیکم سر. یہ نیلم جلم پروجیکٹ کی بار بار بات ہو رہی ہے, تو ہم انوائرمنٹل ڈیوسٹیشن کی بات کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے بیسیکلی ہم یہاں پہ اس وجہ سے یہ سیشن کر رہے ہیں کہ انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کیسے کیا جائے. تو چیز ہے کہ ہم یہ کریں کہ ان چیزوں کو ہی بند کر دیا جائے, ہم انہی کے اندر کوئی اس طرح کے حل تلاش کر سکتے ہیں کہ جو آپ کے اس پہاڑی کی جو ایکولوجیکل سسٹم ہے وہ بھی بچ جائے. جیسے میں آپ کو نیلم جلم پروجیکٹ کی ایگزامپل دوں تو جو دریا بہہ کے آ رہا تھا وہ سارے کا سارا مظفر آباد کے ریجن کو ضرورت نہیں تھا اس کا پانی. جو آگے کے لوگوں کو پانی مل رہا ہے, وہ جو ٹربائن لگی ہیں وہ پانی پی تو نہیں رہی, پانی آگے ہی رہا ہے. وہاں سے ایک کنال نکال کے مظفر آباد کو دینی تھی انہوں نے, اور یہ سارا نیلم جلم پروجیکٹ کامیاب ہو جانا تھا. اور جو آپ بات کر رہے ہیں ان کے پاس ابھی وہ چلانے کا پیسہ نہیں ہے, تو وہ ایک الگ بات ہے, اس کا اس سے انوائرمنٹ سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے. دیکھیں آپ کا وہی اس پہ دیکھنے کا ہی فرق ہے اس چیز کو اس طرح سے, اور کاسٹ افیکٹو کس طرح سے ہو سکتا ہے. دیکھیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس خطے سے تعلق رکھتے ہیں, ہم متاثر لوگ ہیں, اور ہمارے پاس ہم اس کو اس پرسپیکٹو سے, اس لینس سے دیکھ رہے ہیں. آپ کے پاس آپ اگر کہتے ہیں کہ یہ کاسٹ افیکٹو
اور اس میں کاسٹ افیکٹو بھی ہے اور ترقی بھی ہو رہی ہے اور ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو وہاں پہ جا کے صرف وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کو ہی آپ اس چیز پہ آمادہ کر کے دکھائیں کسی 10 بندے کو کہ یہ آپ کے فائدے کے لیے ہو رہا ہے اور آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے فائدے کے لیے ہو رہا ہے. ایکچولی اتنی سادی بات ہے نہیں کہ پروفٹ نکل رہا ہے اور پیسہ نکل رہا ہے اور نتیجے میں یہ ہے کہ ملک کی اکانومی ترقی کر رہی ہے اور کیونکہ باقی اور کوئی وسیلہ ہے نہیں. اس لیے دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آنے والے 20 سالوں کے بعد جہاں پہ گندم کھڑی ہوئی ہے نا وہ اس کو بھی کاٹنا ختم کرنا ابھی اس 2-4 سال کے اندر آم کے باغات ختم کرنا انہوں نے شروع کیے ہیں, گندم کی چیزیں انہوں نے کاٹنا شروع کی ہیں. آگے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے گھر کے باہر والی جو زمین ہے نا اس پہ بھی پلانٹس لگیں گے. اور جب آپ کے اپنے گھر پہ آ کے لوگ آپ کو بتاتے ہیں نا کہ اب اپنا گھر خالی کریں کیونکہ ہم یہاں پہ یہ چیز بنا رہے ہیں, تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کاسٹ افیکٹو چیز کیا ہوتی ہے. جب پورے گاؤں کو یہ نوٹس دیا جاتا ہے نا کہ پورا گاؤں خالی کریں کیونکہ ہم یہاں پہ یہ قومی منصوبہ بنا رہے ہیں, تب ہمیں یہ چیز ریئلائز ہوتی ہے کہ یہ قومی منصوبہ کس کاسٹ پہ آ رہا ہے. تو جو پیسہ مل رہا ہے نا یا جس پیسے کی ترقی کے لیے, اور یہ مطلب پاپولیشن بڑھ رہی ہے لیکن پاپولیشن کو اس کو مینٹین کرنے کے لیے کوئی لیجسلیشن کوئی چیز ہے کچھ بھی نہیں ہے, صرف بڑھاتے جاؤ اور اس میں پھر پلانٹس بناتے جاؤ. تو یہ جو ہمارا رویہ ہے حکومتی لیول پہ لیجسلیشن یہ بھی اس کو ایڈریس نہیں کرتا. باقی جو آپ کا سوال ہے متاثر کس طرح سے پورے سیشن میں یہ چیزیں ہوئی ہیں کہ کس طرح سے مقامی لوگ متاثر ہو رہے ہیں, اور وہ متاثر ہر چیز ہو رہی ہے, لوگ ریزسٹ بھی کر رہے ہیں, اور جس نقصان کا جو کاسٹ ہے وہ اگر آپ صرف سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو اس کا ایک آئیڈیا ہو جائے گا. آپ کا جو نیلم جیلم والا سوال ہے تو اس پہ اگر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ بھئی اس میں اس پروجیکٹ کے تحت تھوڑا سا پانی انہوں نے اسٹور کیا اور باقی ساری چیزیں اس ویسے ہی اسی طرح سے ہی ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں اس چیز کو دیکھنے کا وہ لینس ٹھیک ہے. نہیں, اس میں نقصان بھی بہت زیادہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کی پوری ایکولوجی ہے, اس زمین کی جو سروے انہوں نے کی ہے اور اس کے بعد ابھی کے جو حالات ہیں وہ بہت بدترین حالات ہیں, اور ان آنے والے جو دنوں میں جو حالات ہونے جا رہے ہیں وہ اس سے زیادہ بدترین ہونے جا رہے ہیں. اور وہ یہ ساری چیزیں جہاں جاتی کا یہ ساری چیزیں کلائمیٹ کے حوالے سے, انوائرمنٹ کے حوالے سے, زمین کے حوالے سے, پانی کے حوالے سے, انہی چیزوں کو خراب کرنے کے حوالے سے ہی ساری باتیں. تو میرے خیال سے اس کو بھی ختم کرتے ہیں یہاں پہ. تھینک یو سو مچ دلیپ اینڈ لطف, آپ دونوں کا بہت شکریہ. اور ہمیں بڑا پرجوش رسپانس ملا ہے آڈینس سے, اس بات پہ بھی آپ سب کا بہت شکریہ, اور ٹائم دینے کے لیے, اگین پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. سو یہ ڈسکشن یہیں پہ نہیں ختم ہونا چاہیے, ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس پہ مزید بات کرتے رہیں, آرٹیکلس لکھیں, بلاگس لکھیں, وہاں پہ جا رہے ہیں تو اس جگہ کو پروموٹ کریں اور اس کو اون کریں. سو تھینک یو سو مچ.